बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजमून का नाम है रिमेम्बरिंग आंद्रे गुंडर फ्रेंड वाइल थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ये कोई शख्स है डॉक्टर मेरा? गुंडा फान भी एक बहुत अहम मुफक्किर था कि जो एक मानी के अंदर जिसका भी, लेकिन उसका तस्करा तकरीबन बिल्कुल ही नाम तो उसका दे दिया है एक पैराग्राफ में, उसका जिक्र है, फिर उसका कोई तस्करा। आंद्रे गुंडर फ्रांक एक आप समझो कि आधा जर्मन और आधा अर्जेंटीनियन मुफक्किर था जो 20वीं सदी के शुरू से लेकर रहा, शायद 1982 या 83 में मर गया, और उसका असर भी बहुत रहा है ये थर्ड वर्ल्ड तहरीक। तो उसको यानी खराज तहसीन पेश करने के लिए मजमून लिखा गया, लेकिन खराज तहसीन एक ही जुमले में पेश करने के बाद वो अपने मजमून नाम बड़ा अजीब रखा है, ऐसा लगता है इसकी पर्सनैलिटी में कुछ नहीं है उसके बारे में। तो वो बहुत अहम है, यानी आंद्रे गुंडर फ्रांक। एक और इसका अगर अब आप जिक्र इसका कुल 2 आदमी हैं कि जिनका बड़ा असर रहा है। एक मर गया वही आंद्रे गुंडर फ्रांक जिसका बहुत असर है, और एक और है कि जो जिंदा है, जो फलसफी है, जो चावेज का एक मानी में उस्ताद है, और उसका नाम है नज़ारोस। वो भी आधा चेकोस्लोवाक और आधा अंग्रेज है, वो अभी तक जिंदा है। उसकी एक किताब है जिसका नाम है बियॉन्ड कैपिटल, वो बहुत अहम किताब है उसका, लेकिन नहीं। हाँ जी। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन शुरू में मैं देना चाह रहा था, लेकिन वो आ गया है कि थर्ड वर्ल्डिज्म से मुराद क्या है। लेकिन जो कुछ नुकात मैंने जमा किए, तो पहली बात ये कि थर्ड वर्ल्डिज्म एक ऐसी तहरीक है जिसको जो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल टेंडेंसी कहा जा सकता है, कि यानी इश्तराकियों का जिसको लेफ्ट विंग कहा जाता है पॉलिटिकल एरेना में, कि यानी लेफ्टिस्ट यानी इश्तराकियों की एक तहरीक है थर्ड वर्ल्डिज्म। ये ऐसा नजरिया है जो इश्तराकियों की तरफ से सामने है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये भी सामने आ गई कि एक एंटी इम्पीरियलिस्ट तहरीक है, नजरिया है, जिसको थर्ड वर्ल्डिज्म कहते हैं। इनका तीसरा अहम बात यह है कि ये भी हो गई कि इनका जो फोकस है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सपोर्ट हासिल करना है, या उनको सपोर्ट करना है। इन दोनों, एक तो है कि उनकी सपोर्ट हासिल करना, और दूसरी चीज है कि उनको सपोर्ट करना। और चौथी चीज जो ये क्या चीज है जिसको ये इंडोर्स करते हैं एंटी इम्पीरियलिज्म के मुकाबले में, तो वो है नेशनल लिबरेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। यानी एंटी इम्पीरियल इम्पीरियलिज्म से मुराद ऑब्वियसली वही है जिसको ये अपने मानों में कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी लिबरल कैपिटलिज्म। मार्केट यानी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जो मार्केट इकोनॉमी को दुनिया के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, ये उनके मुखालिफ हैं। और उनके मुखालिफ में ये चाहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो महज एक इंस्ट्रूमेंट न बन जाएं आलमी मार्केट सरमायादारी के सामने, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट के तौर के ऊपर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को चाहिए कि वो अपना एक मकाम हासिल करें दुनिया के अंदर। तो अच्छा, जैसे कि ये बात भी गुजर गई कि ये जो थर्ड वर्ल्डिज्म है, इसके बिहाइंड एक और अप्रोच है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, यानी वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। और वो क्या दावा करती है, वही कि पहली बात से जो एक मुल्क दूसरे मुल्क का इस्तेहसाल करता है, और वो मुल्क कौन है जो इस्तेहसाल करते हैं, वो डेवलप्ड वर्ल्ड है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको कोर कहते हैं। कोर से मुराद है डेवलप्ड वर्ल्ड, और पेरिफेरी से मुराद है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो इनका मतलब ये कि यानी आइडियोलॉजी ये है कि ऐसे मैकेनिज्म लिबरल मार्केट ऑर्डर ने डेवलप कर दिए हैं कि जिनके नतीजे में होता ये है कि जो दौलत है वो थर्ड वर्ल्ड यानी पेरिफेरी से मूव करती है कोर की तरफ, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मूव करके जो है वो डेवलप कंट्रीज की तरफ, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल की शक्ल में हो कि अल्टीमेटली लोग जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को छोड़कर डेवलप वर्ल्ड में चले जाते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। इसी तरीके से चाहे वो कैपिटल हो, तो जहाँ पर लार्ज अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो दौलत आहिस्ता आहिस्ता सिमट कर जो है वो बैंक्स और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इनके जरिए से पहुंच जाती है, वही पेरिफेरी से निकलकर कोर के अंदर। और इसी तरीके से यानी वो उनका आइडिया ये है कि जो ट्रेड की जितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये वो मैकेनिज्म हैं जिनके नतीजे में हो ये रहा है कि एक अनडेवलप्ड कंट्रीज इस्तेहसाल कर रही है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जब ये दावा करते हैं कि डेवलप कंट्रीज इस्तेहसाल करती हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के भी लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो गरीब हो रहे हैं। बहुत पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अमीर तो हो रहा है, जीडीपी पर कैपिटा तो बढ़ रहा है। तो सरमायादारी की खसूसियत है जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि सरमायादाराना निज़ाम जिंदगी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी खत्म होती जाती है और रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ती चली जाती है।
یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ظاہر بھائی نے فرمایا وہ چیزیں جو آپ کو میسر ہیں آج سرمایہ دارانہ نظام میں پہلے میسر نہیں تھی. مثلا ہر ایک کے پاس بجلی ہے، سفید ہے، پانی ہے وغیرہ. لیکن جو فرق ہے ایک امیر اور غریب میں وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور کتنی بھی ایبسولوٹ پاورٹی ختم ہو، خواہشات اس سے زیادہ بڑھتی ہیں. تو چنانچہ آپ کے پاس کچھ بھی ہو آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے. تو یہ چیز دونوں سرمایہ دارانہ کور کنٹریز کے اندر بھی یہی ہے کہ ایبسولوٹ لیونگ اسٹینڈرڈ تو امریکہ میں بڑھ گیا ہے. ظاہر ہے کہ آج جو قریب ترین امریکی ہے اس کا حال 200 سال پہلے امیر ترین امریکی سے بہتر حال ہے. لیکن دو باتیں ہوئی ہیں. نمبر ایک یہ ہوا ہے کہ فرق امیر اور غریب میں کہیں زیادہ ہے. مثلا وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ریگن نے اپنے صدارت کے دوران کہا تھا کہ میرا کمال یہ ہے کہ میں نے 1 ملین ملینئر بنائے ہیں. تو اس کا جو مخالف تھا اس وقت بول اس نے کہا تھا 1 ملین ملینئر بنانے کے لیے تم نے 100 ملین یعنی فقیر بنائے. یہ جو 1 ملین ملینئر تم نے بنائے کیسے بنائے؟ 100 ملین یعنی ڈیسٹیٹیوٹ لوگ پیدا کرتے. تو امریکہ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے اور امریکہ تو پوری دنیا کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایبسولوٹ پاورٹی تو ختم ہو رہی ہے. ایسے لوگ کے جو بھوکے مر جا رہے ہیں ان کی تعداد تو مستقل کم ہو رہی ہے. ایبسولوٹ پاورٹی تو ختم ہو رہی ہے لیکن اس کے نتیجے میں نہ ریلیٹو پاورٹی ختم ہو رہی یعنی تفاوت جو ہے غریب امیر کا وہ نہیں. اور نمبر 2 کتنی بھی آپ کی سطح زندگی بڑھ جائے آپ اس سے مطمئن نہیں. ہم مزید ہمیں اس لیے خواہشات ہمیشہ اس سے کہیں تیزی سے بڑھتی ہیں سرمایہ دارانہ نظام میں جس تیزی سے وسائل بڑھتے ہیں. کسی بھی اکنامک سسٹیبلٹی کا اس کو پرماننٹ پرابلم کیوں پرماننٹ؟ اس لیے کہ یعنی آپ مانگیں گے تو زیادہ ہی کچھ بھی مل جائے لیکن آپ جو ہے وہ مانگیں گے زیادہ. تو اس لیے تو تھرڈ ورلڈ کے اوپر یہ کوئی فنامنا مختص نہیں ہے. ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ ایبسولوٹ پاورٹی ختم ہو رہی ہے اور ریلیٹو پاورٹی بڑھ رہی ہے. جی تو اچھا یہ ایک مختصر کا انٹروڈکشن تھا کہ یہ تھرڈ ورلڈزم سے مراد کیا ہے اور اس کا جو ورلڈ سسٹم اپروچ کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے مخالف ہے. اس میں جو آپ نے کہا کہ یہ تھرڈ ورلڈزم جو ہے وہ ہے مطلب اینٹی امپیریلزم ہے. کیا یہ اینٹی امپیریلزم ہی کا تو الٹیمیٹ پروموٹ. اچھا وہ آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کس سینس میں ہے. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اینٹی گلوبلائزیشن ہے. یہ خاص یعنی سرمایہ دارانہ شخصیت کے تو مخالف نہیں ہے لیکن سرمایہ دارانہ شخصیت کے ایک خاص قسم کے اظہار کے مخالف ہیں جس کو وہ لبرل مارکیٹ آرڈر کہتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ لبرل مارکیٹ آرڈر جس کی تفصیل آگے چل جائیں گے تو بہت سے ایسی چیزیں جو ان کے خیال میں آزادی اور مساوات اور ہیومن کے جائز حقوق ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے مارکیٹ آرڈر کے اندر. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسی تھیمز کو ایڈوانس کریں. خاص کر سوشل رائٹس بھی ضروری ہیں جن کو یہ آگے چل کے ایڈوس کرتے ہیں. تو یہ امپیریلزم کے خلاف ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ سرمایہ دارانہ شخصیت کی مخالفت نہیں کرتے کہ انسان کو ہونا تو وہی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تمتع پہ لگ کرے. اس چیز کی مخالفت نہیں ہے. مخالفت صرف اس چیز کی ہے کہ اس کا اظہار ویسے ہونا چاہیے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے نہ کہ اس طرح سے جیسے کہ لبرل مارکیٹ مفکرین سمجھتے ہیں. اس کی اور اصل میں ایک اور بنیادی کتاب تھی کہ ہم نے نہیں پڑھی ہے جو پڑھنا چاہیے امپیریلزم اور اس کے اوپر یہ جو ہمارے ظاہر بہن سب درست ہے لیکن امپیریلزم کے اوپر جو بنیادی کتابیں ہیں وہ 2 ہیں کہ جو ہم نے دونوں میں تو کوئی نہیں پڑھی کتاب. امپیریلزم مراد صرف یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے جو بھی فیصلے ہیں وہ فیصلے کیے جائیں سرمایہ دارانہ مراکز میں. اس سے پہلے برطانیہ کا ہم ایک حصہ تھے تو ہندوستان کے اندر تقسیم دولت کس طریقے سے ہوگی یہ فیصلے ہوتے تھے لندن میں. بنیادی طور کے اوپر لندن ایک امپیریل قوت انہیں ستانے تھی کہ ہندوستان کو اپنا کوئی اس کا حق نہیں تھا کہ وہ اپنے تقسیم دولت کے معاملے میں کوئی فیصلے کر سکے. وہ تو امریکہ ہے وہ تو برطانیہ کا تھا. آزادی کے باوجود یعنی آزادی ملنے کے سیاسی آزادی ملنے کے باوجود یہ حکم کے فیصلے مرکز میں ہوں گے یہ تبدیل نہیں ہوا. 2 طریقے سے. ایک تو اس طریقے سے کہ بین الاقوامی منڈیوں میں فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ مثلاً چلے سود دنیا بھر میں کیا ہوگی یہ تو 200 بینک متعین کر دیتے ہیں. وہ بینک ظاہر ہے کہ ان کے ہیڈ کوارٹرز امریکہ میں ہیں یا فرینکفرٹ میں ہیں یا یہ اسی صورت سے تیل کی قیمت کیا ہوگی یہ چھوٹی سی یعنی تیل والوں کی کارپوریشن وغیرہ.
اور دوسری چیز یہ کہ سیاسی بھی ہے، سیاسی معنوں میں کہ ایک ہیگمون ہے جس کا نام ہے امریکہ، اور وہ یعنی فیصلہ کرتا ہے کہ کتنی آزادی کس کو کتنی دی جائے وغیرہ وغیرہ ایٹسٹرا وغیرہ. تو امپیریلزم کی مخالفت ہے اس سینٹرلائزیشن اور ڈیسیژن میکنگ کی. وہ کہتے ہیں نہیں، قوم کو حق ملنا چاہیے، یہ پاکستان کو حق ملنا چاہیے کہ تیل کی قیمت پاکستان کے اندر کیا ہو یا در سود کیا ہو یا وغیرہ وغیرہ. ان کی مخالفت اس سینٹرلائزیشن کے خلاف ہے جس کے نتیجے میں بین الاقوامی بازار اور بین الاقوامی ہیگمان جو ہے اپنی مرضی کو مسلط کرتا ہے دیگر تمام یعنی سرمایہ دارانہ ممالک کے اوپر، اپنے فائدے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کے سرمایہ دارانہ فائدے کو نظر انداز کرتے. یہ ہے اینٹی امپیریلزم. اینٹی امپیریلزم سے مراد یہ ہے یعنی کم از کم اس تناظر سے کہ جس کے اندر سرمایہ داری کی جو بنیاد جیسے ہمارے فرمایا کیا کہتے ہیں زاہد بھائی نے کہ سرمایہ دارانہ اقدار سے انصراف نہیں ہے، سرمایہ دارانہ تنظیمیں یعنی مماثلت اور سرمایہ دارانہ تنظیمیں تدبیر سے مخالفت. تھرڈ ورلڈ میں کون کون سے یعنی ایشیا جو ہے وہی سارے ہوں گے؟ تھرڈ ورلڈ کے اندر کون کون سے؟ تھرڈ ورلڈ میں آپ یہ وہ تمام ممالک ہیں جو OECD کے ممبرز نہیں ہیں. اب OECD کے ممبرز جو ہیں وہ کوئی 30-35 ہیں کہ جس کے اندر یورپ، جاپان، کوریا، ترکی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یہ شامل ہیں، باقی سب تھرڈ ورلڈ. ڈاکٹر ہم یہ دیکھیں کہ سرد جنگ کے زمانے میں سرد جنگ کا جو زمانہ تھا اس میں جو غیر جانبدارانہ تحریک تھی اور نارتھ ساؤتھ ڈائیلاگ تھے اور دیگر اس طرح کی جو کانفرنسیں ہوتی تھیں، اس سے کوئی یہ زیادہ مختلف چیز تو نہیں ہے. وہ بھی کیپٹلزم میں اپنا جائز شہری مانتے. ہاں بالکل، مطلب وہ یعنی یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جو تحریکیں تھیں وہ سب پرستانہ تحریکیں تھیں نا. جیسے آپ یہ بات بعد میں بتائیں گے، قومی آزادی کی تحریک جو ہوتی ہے وہ تو سرمایہ دارانہ تحریک ہوتی ہے نا. نیشنل وار آف لبریشن یعنی ایک سرمایہ دارانہ تحریک ہے نا. نیشنل وار آف لبریشن جو ہے تو اپنے ملک میں سرمایہ داری کے قیام کی تحریک کی ذات تھوڑی اور کچھ نہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آرٹیکل کو اصل میں یہ جو بحث میں نے ڈسکس کیا گیا تو ایک بریف انٹروڈکشن تھا اس آرٹیکل سے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پہلے کی باتیں کی. اب ہم آتے ہیں ان بحثوں کی طرف جہاں سے یہ شروع کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لیفٹ ونگ کی جو پالیٹکس ہے یعنی جو اشتراکیوں کی پالیٹکس ہے اس کو نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اشتراکیوں کا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو ہم جیسا جو ایک سیاسی ایجنڈا ہے اس کو 3 ٹائم فریم کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ایک کو وہ کہتا ہے شارٹ رن، اور ایک کو کہتا ہے مڈل رن، اور ایک کو کہتا ہے لانگ رن. وہ کہتا ہے کہ تینوں ٹائم فریم کے اندر جو پالیسیز کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور چونکہ ان تینوں ٹائم فریم کو کبھی ڈفرنس تو ایک عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اشتراکی جس قسم کی پالیٹکس کر رہے ہیں گویا اس میں کوئی کانٹرڈکشن ہے کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں اور کر تو یہ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آرٹیکل میں اپنی کوشش یہی کی ہے کہ انہی 3 ٹائم فریمز کے اندر جدوجہد کو کیسے یعنی مطلب قائم کرنا چاہیے اور ان کو کیسے ریلیٹ کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے وہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ الٹیمیٹلی یہ سب ریلیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. اور جب ہم ان ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے اشتراکی جدوجہد کو سمجھیں گے تو کسی قسم کے بہت سے وہ سوالات جو ہم اشتراکیت کے تضاد کے طور پر اٹھاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کو. اچھا اب ایک بات میں اور اس کو یہ زاہد بھائی اشتراکیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور یقیناً یہ درست ہے، ماننا کہ والشٹائن بھی لفظ اشتراکیت ہی استعمال کرتا ہے، لیکن اشتراکیت سے اس کی مراد وہ چیز نہیں ہوتی والشٹائن کی جو مثلا چین یا روس میں اشتراکیت کہلاتی تھی اپنے اقتدار کے دور میں. تھرڈ ورلڈزم کی جو یعنی اشتراکیت ہے وہ ہے ڈیموکریٹک سوشلزم، آگے آ رہا تھا وہ ہے ڈیموکریٹک سوشلزم. لہذا کسی طریقے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی کمیونسٹ تحریک ہے، یہ کمیونسٹ تحریک نہیں ہے، بالکل نہیں. اس کا کمیونزم سے کوئی، یہ تو کمیونزم کی مخالف تحریک اصولاً. وہ لیکن یہ کہ وہ کمیونسٹوں کی جو ویکیبلری ہے اسے انہوں نے
कॉलोनाइज कर लिया है और ऐसा पोल करते हैं कि जैसे ये जो है ये असली कम्युनिस्ट ये नहीं है, हालांकि ये कम्युनिस्टों के एक मायने में परवेजी असली बिल्कुल कम्युनिस्ट ये वादत करने की जरूरत, इसीलिए हर जगह ये काबिल बर्दाश्त है, यानी कहीं भी इनके खिलाफ कभी यानी थर्ड वर्ल्ड के खिलाफ प्रोसिक्यूशन कहीं बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक IMF ये सब इनसे मशावरत करते हैं। ये है खुद ये जो है पाकिस्तान ये IMF का एक मुशीर है, यानी और मुद्दत से या हाइबरमास जो सबसे बड़ा फलसफी है जिसके नुकसान निकाल ये यूरोपियन यूनियन का एक मुलाजिम है, तो ये कोई यानी ये काबिल कबूल इश्तराकियत है कि जो उनके यहाँ वो है। हाँ जी आगे। अच्छा, इसके कबल इसके कि हम तीन टाइम फ्रेम के ऊपर गुफ्तगू करें, एक बात तो पहले डिस्कस करने की रह गई। अच्छा कि थर्ड वर्ल्ड ये जो आर्टिकल या जो थर्ड वर्ल्डिज्म की ये जो तहरीक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक इदारती सफबंदी के तौर पर एक इदारा सामने आया जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF कहते हैं ये। और वर्ल्ड सोशल फोरम जो है बड़ा अजीब किस्म की तफसीलात हैं, मतलब वो कहते हैं कि वो फख्र करते हैं इससे, वो कहते हैं कि इसकी कुछ खुसूसियात हैं जो किसी दुनिया के इदारे को नहीं है, और इसको वो समझते हैं कि ये सही मानों में जो इश्तराकी अक़दार और जिस तरीके से इश्तराकी मतलब इक़्तिदार को मुनज़्ज़म होना चाहिए उसकी रिफ्लेक्शन हमने इसमें कोशिश कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि इसी तरह के इदारे बने। अच्छा, इसकी क्या खुसूसियात है, पहली यानी कुछ बातें देख लेते हैं। एक, अच्छा ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है ये 2004 बम्बई के अंदर इनकी एक मीटिंग हुई थी इंडिया, और उसके बाद ये ज्यादा एक्टिवेट हो गए। उससे पहले ये शुरू इनकी सबसे कामयाब और पहली जो 1999 में सियाटल में थी, ये जो सबसे पहली यानी वर्ल्ड सोशल फोरम, आप सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि वर्ल्ड सोशल फोरम मुखालिफ बनी है या बरतौ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा नॉन गवर्नमेंटल इदारा है जिसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े बैंक और सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और सबसे बड़े स्टेट्समैन वगैरह हर साल एक मरतबा एक स्विट्जरलैंड में जगह है दावू वहाँ मिलते हैं, उसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और उसका एजेंडा सिर्फ ये होता है कि नकिस्तंद और गुफ्तंद और बर्खास्तंद, उसके नतीजे में कुछ नहीं, लेकिन बस आ रहा है। उसके मुकाबले में वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया है इन लोगों ने, एक्चुअली उन्हीं लोगों ने फाइनेंसिंग जो वर्ल्ड सोशल फोरम थे वो सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले ही करते हैं, इसे मालूम करने के लिए कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसे पैसा तो इनका सब वहीं से आता है। याद रखिए कि लेकिन अगर से साहब का नक्शा कदम यूं भी है पैसा इनके पास था वही का। इसके बारे में वो ये दावा करते हैं कि ये जो हमारी तंजीम है इसकी खुसूसियत ये है कि एक ओपन स्पेस है। ओपन स्पेस से मुराद ये लेते हैं कि ये इसमें कुछ भी आप आओ और कुछ भी बोल सकते हैं, यू आर फ्री टू वट एवर यू वांट टू डू, और कोई ये कुछ मौजू नहीं होता, कोई थीम नहीं होगा कि भाई इस दफा की जो मीटिंग हो रही है उसका ये थीम है, बल्कि हम अपने तमाम मेंबर्स को ये मौका देते हैं कि वो अपने मुल्क के, क्योंकि जैसे कौमी मतलब इनका जैसे एजेंडा ये है कि जो मतलब ये कि नेशनल लिबरेशन, तो हर मुल्क आए अपने मुल्क के हिसाब से जो भी उसको एजेंडा अहम लगता है उसको आगे गुफ्तगू करे और हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इस तरीके से बात में खत्म हो जाएगी। एक तो ये कि एक ओपन स्पेस है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। हॉरिजॉन्टल से मराजी है कि वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल से मराजी होती है कि उसमें हायरार्कीज होती हैं कि ये एक जनरल मैनेजर है, फिर उसके अंदर मैनेजर है, और जो ऊपर वाला आदमी है उसकी ज्यादा अथॉरिटी है जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। तो इनको वो कहते हैं कि ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि आप जो है वो जिम्मेदारियां ऊपर से लेकर नीचे तक मुरतब करते हैं, और अगर ऊपर से एक ऑर्डर आ जाए तो फिर जरूरी होता है कि जो उसके मातहत है उसको कबूल करें। जैसे कि हम जितनी इदारती संबंधियां देखते हैं वो कहते हैं कि ये सारी वही हैं जो लिबरलिज्म ने क्रिएट की हैं, यानी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी ऐसे होता है कि वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उस वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नतीजे में आजादियां खत्म हो जाती हैं, और असल में तो कुछ ही लोगों को आजादी मिलती है जो ऊपर पहुंचते हैं, बाकी सब तो बस हुक्म के गुलाम बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन को यकीन रखते हैं कि वहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस सब बराबर है और सब आगे कुछ भी बोलते हैं और बस वो चले जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं हम बड़ी अजीब है। यानी उनको इसके ऊपर काफी इसने बहस की आर्टिकल में कि आया ऐसी तो तंजीम है वो दुनिया को भी चल सकती है या नहीं चल सकती, क्योंकि जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि अमल करने का मतलब ही ये है कि हायरार्की क्रिएट हो। तो जब भी वर्ल्ड सोशल फोरम एक्टिवली इन्वॉल्व होगा कुछ करने में तो ये लाजमन है कि वो भी वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है, वो कहने जरूरी नहीं है हम क्योंकि इसी निजाम में फंसे हैं इस वजह से ऐसा सोचते हैं, वरना ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि
اور شاید ڈاکٹر صاحب وہ پیرس کمیون وغیرہ اسی طرح کا ہو. اس سے زیادہ گہری بات. پہلی چیز جیسے آپ نے بہت عمدہ اس کا ورلڈ سوشل فورم کا تعارف پیش کیا. ورلڈ سوشل فورم ایک اینارکسٹ تحریک ہے. اینارکزم کے اندر ابھی اینارکزم کے اندر دو دھارے تھے. یعنی ایک تو وہ تھا کہ جس کو جو سمجھتا تھا کہ جو ہے ڈس آرڈر وائلنٹلی کریٹ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر خود بخود یعنی بہترین دنیا تعمیر ہو جائے گی. لہذا مثلا لینن کا بھائی تھا الیگزینڈر اس کا نام تھا, اس نے زار کو قتل کر دیا. وہ نیرودنک تحریک کا ممبر تھا. اور نیرودنک تحریک کی یہ پروسیجر نیرودنک تحریک ہوتی وہ بھی روسی تحریک تھی, اینارکسٹ تحریک تھی. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اگر سیدھا لوگوں کو قتل کر دیا جائے جو یعنی بڑے سرمایہ دار ہیں اور بڑے جیسے کہیے کہ اگر سیدھا اس نے باقاعدہ لسٹ بنائی تھی 200 آدمیوں کی 1880 اور 90 کے دوران. اس کا کہنا یہ تھا اگر خود بخود اگر ان 200 آدمیوں کو قتل کر دیں تو خود بخود روسی نظام جو ہے وہ آئیڈیل نظام بن جائے گا. کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. کرنے کی اکیلی ضرورت یہ ہے کہ یہ 200 آدمی قتل کر دیے جائیں. اور اس سے ماشاءاللہ 70-80 تو کر بھی دیے. تو نہیں پہنچ سکے لیکن 70-80 یہ تو ایک تھا. دوسرا نقطۂ نگاہ اینارکزم کے اندر یہ ہے کہ نہیں جناب یہ قتل و غارت کی کوئی ضرورت نہیں. ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ سرمایہ دارانہ نظام زندگی سے برات اعلان کرنے کا ہے کہ وہ جو بھی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سے نکل جائیں. اور جیسے ہی انہوں نے بتایا نا کہ ہارزونٹل وہ ہو کہ اس میں سب آدمی آ کے جو مرضی کہیں اور نہ کہیں اور جو دل چاہے جتنی دیر تک ساتھ رہنا چاہے رہے نہ رہیں, کوئی بیوروکریسی نہ ہو, کسی قسم سے ایسا کچھ نہ ہو. اس کے نتیجے کے اندر اتنی زیادہ جیسے کہیے کہ یعنی حق کی شناخت پیدا ہوگی کہ خود بخود لوگ وہی کرنے لگیں گے کہ جو انہیں کرنا چاہیے. ایک کتاب ہے جو ابھی آئی ہے جو بہت ہی اہم کتاب ہے جس کو لکھنے والے ایک کا نام ہے نیگری اور ایک کا نام ہے ہارٹ, اور اس کتاب کا نام ہے ایمپائر. وہ اس دوسری فکر کو کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں اصل میں تو سرمایہ دارانہ نظام میں عدل قائم ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی اسپونٹینیس اظہار رائے اور اسپونٹینیس ایکٹیویٹی اور پھر اس کا پورا ایک تعلق بنتا ہے پوسٹ ماڈرنزم کی تحریکات کہتی ہے. پوسٹ ماڈرنزم کی تحریک یہ کہتی ہے کہ آزادی کس طریقے سے بڑھائی جا سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ مختلف ایکسپیریمنٹس کیے جائیں, ڈفرینٹس. یعنی جسے کہیے کہ مرکزیت تو ایک ہی ہے کہ سب چیزوں کو آزادی کے فروغ کے پیمانے پہ یعنی جانچا جائے گا, لیکن وہ طریقے جو ہوں گے آزادی کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر آپ کسی کے اوپر تحدید نہیں کر سکتے. مثلا کوئی ننگے ناچ کے آزادی کرتا ہے تو وہ بھی الحمدللہ, اور کوئی خدا کی عبادت کر کے اپنے آپ کو آزاد کر دو وہ بھی الحمدللہ. جو بھی مختلف طریقے ہیں بڑھوتری سرمایہ کے, یہ پتہ نہیں کس طریقے سے لوگ یعنی اس سے زیادہ یعنی سرمایہ کی کھپت میں اضافہ کریں کہ وہ عبادت کو پسند کرنے لگے, اس طریقے سے ان کو سکون آ گیا ننگے ناچ وغیرہ اور تمام چیزیں. لہٰذا یہ وہ دھارا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو وہ کرنے دیں جو ان کی مرضی آئے اور ان کے اوپر کوئی بھی سرمایہ دارانہ اسٹرکچرز نہیں مسلط کریں تو سرمایہ داری کی روح اسی سے پنپتی. اور جتنا زیادہ ڈفرینسز ہوں گے اتنی زیادہ کیپٹل ایکومولیشن اور فریڈم کی میکسیمائزیشن ہوگی. تو یہ سوشل تو ڈاکٹر عجیب بیوقوفی کی بات نہیں لگتی ہے بتایا تو اس کی وجہ یہ آپ اینارکسٹ نہیں نہیں. اچھا دیکھیے نا, آپ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ ظاہر ہے ان کا پیسہ تو سب سرمایہ داروں ہی کا پیسہ ہے نا. یہ سب کچھ جو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پیسہ کس کا ہوتا ہے؟ پیسہ تو اس لیے کہ سرمایہ داری یہ چاہتی ہے. سرمایہ داری کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ کھیل تماشے بنیادی طور پہ جو ورلڈ سوشل فورم جہاں بھی ہوتے ہیں کئی جگہ ہوتے ہیں یعنی مختلف لاطن امریکہ میں سب سے زیادہ ایلیگرو پورٹ ایلیگرو اور جیسے کہ میکسیکو میں ہوئے اور بمبئی میں جیسے وہاں تو وہاں جو ہے بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے ایک تماشا. کراچی میں بھی تو ہوا ہے جب وہ ہوتے ہیں کراچی تو ایک تماشا ایک کھیل ایک تفریح اور ایک جیسے کہیں کہ آدمی ہو تو اس سب کے نتیجے کے اندر یہ ایلیوژن کریٹ ہوتا ہے یہ کہ دیکھو یہاں تو سب موقع ہے کہ جو آپ کی مرضی آئے آپ کرو. ہو سکتا ہے کچھ ایسے خیالات بھی نکل آئیں جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ کی فروخت یعنی استعمال کیا جا سکے پوسٹ ماڈرنزم کے اندر.
لہٰذا اس کی اپنی افادیت ہے. یعنی یہ کہ جس طریقے سے الیکشن کے اندر آپ لوگوں کو اس کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اظہار رائے اپنی کر سکیں اور سمجھے کہ ہم نے حکومت قائم کی، اسی طریقے سے یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں یا جیسے بنیادی طور پر کہتے ہیں کارنیوال، یہ تو سرمایہ دارانہ تاریخ میں یعنی بہت ہے کہ یعنی جس چیز میں عبادت کی جگہ لگائی ہوئی ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ ہی ہے. یہ بنیادی طور کے اوپر انٹرٹینمنٹ ہی ہوتی ہے، سیریس انٹرٹینمنٹ کا ایک طریقہ کہ اس کے اندر کچھ نعرے بھی آ جاتے ہیں، کوئی چیز بھی کچھ جو بھی ایسا ہوتا ہے. یہ تو مطلب اصلاً یعنی سرمایہ دارانہ نظام سے جو لوگ متنفر ہو سکتے ہیں ان کو اس کی محبت میں مبتلا کرنے کا طریقہ ہے. ہاں مطلب میرا یہ کہ سرمایہ دارانہ اسٹرکچر سے سمجھے نا، نظام دو چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے. نمبر ایک اس کی جو ہے آپ بیس کہہ سکتے ہیں کہ اس کے عقائد ہیں، یعنی جس کی بنیاد کے اوپر وہ قائم ہوتا ہے. پھر ان عقائد کے عمل مستقل کیسے کیا جائے کہ جس کے نتیجے کے اندر ان عقائد میں گہرائی آئے، وسعت آئے، ان عقائد کی پریکٹس عام ہو وغیرہ. یہ دونوں چیزیں نظام کے اندر شامل ہیں. تو یہ جو تحقیقات ہیں یہ سرمایہ داری کے بنیادی عقائد، آزادی، مساوات اور ترقی سے، لیکن جو اسٹرکچرز لبرل سرمایہ داری یا کمیونسٹ سرمایہ داری دونوں نے قائم کیے ہیں، ان عقائد کی جاری ہونے کے لیے ان اسٹرکچرز کو ضروری نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے، یا جو اسٹرکچر بنے گا وہ خود بخود نکل آئے گا، آپ ہمیں آزادی یعنی ورلڈ سوشل فورم کی دو باتیں، ایک تو یہ کہ ایک اوپن اسپیس ہے، دوسرا ہاریزونٹل آرگنائزیشن، اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی، کیونکہ ہم ہاریزونٹل ہے لہٰذا ہم کسی قسم کی لائلٹی کی ڈیمانڈ نہیں کرتے اپنے ممبر سے، کہ جیسا کہ ورٹیکل آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ورٹیکل آرگنائزیشن کا ممبر بنتا ہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہو جائے اور کسی دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم لائل نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ممبر سے اوپر کوئی ایسا اسٹرکچر مسلط نہیں کرتے کہ وہ ہمارا ممبر ہے تو اب کسی اور کا ممبر نہ بنے، یا ہمارے ہی ساتھ ہے، یا ہم اس کو کہیں گے جیسے ہی ہم اس کو کال کریں وہ فوراً آ جائے. تو ہم کسی قسم کی لائلٹی اپنے ممبر کے اوپر امپوز. تو یہ ایک انٹروڈکشن ہے ورلڈ سوشل فورم کا جو انہوں نے بنایا ہے، جو ان کے خیال میں سب سے کامیاب ایکسپریشن ہے ہماری جو تحریک، جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں وہ اسی بات کی طرف کہ تو وہ 3 ٹائم فریمز کا ڈسکشن کرنا چاہتا ہے. وہ بات کرتا ہے لانگ رن کی. تو وہ لانگ رن کے بارے میں کہتا ہے کہ لانگ رن وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مقاصد کو متعین کرتے ہیں. اونلی آئیڈیل کین بی ڈیفائنڈ کہ ہمارا یہ مقصد ہے اور بس. اور ورلڈ سوشل فورم کا مقصد یا یہ جو تحریک ہے تھرڈ ورلڈزم کی، اس کا مقصد آتھر کے نزدیک کیا ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو کہتے ہیں ڈیموکریٹک اینڈ ایگیلیٹیرین ورلڈ، یعنی ہمارا لانگ رن آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک صحیح معنوں میں جمہوری ریاست بنے، یعنی ایک ایسی ریاست بنے جو صحیح معنوں میں جمہوری ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 ایگیلیٹیرین ہو. ایگیلیٹیرین سے مراد کو یہ ہے کہ ایکول اپرچونٹیز فار کنزمپشن، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطلب یہ کہ ڈفرینسز آف انکم کم سے کم ہو جائیں. تو یہ 2 الٹیمیٹ آبجیکٹوز ہیں. اچھا، اس کے ضمن میں بڑی اہم یہ ڈسکشن کرتا ہے کہ جس کا ہم سے بھی کچھ نہ کچھ ریلیشن ہے، اور میں چاہ رہا تھا اس کو کہ وہ یہ کہ بہت اہم بات کرتا ہے کہ لانگ رن کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے. اور اگر لانگ رن کے بارے میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ بتاؤ وہ کون سی ادارتی سب بندی ہوگی، وہ کیسی دنیا ہوگی، اگر یہ سوال اٹھایا جائے تو وہ کہتے ہیں بالکل وہ غلط سوال ہے. یعنی یہ ڈیمانڈ رکھنا، جیسے ہم سے بھی یعنی جب اگر ہم کبھی فرض کرنے سرمایہ داری سے تنقید کریں تو وہ فوراً کہتے ہیں اچھا بتاؤ آلٹرنیٹ بتاؤ کیا ہوگا، دنیا کیسی ہوگی جو تم پروپوز کرتے ہو، بتاؤ اس میں وہ کیسے چلے گی. تو یہ تو ناممکن بات ہے. اچھا، اس کا ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جو ادارتی سب بندی ہوتی ہے وہ ایوالو ہوتی ہے، لوگوں کے تعلقات کے نتیجے میں ایوالو ہوتی ہے. کہ لوگ جب ایک طریقے سے رہنے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے سے رہنے کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ان تعلقات کے نتیجے میں وہ ترتیب قائم ہوتی ہے کہ جو دوسری ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اب وہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ وہ ایکسپیریمنٹل نوعیت سے اور آپ پر واضح ہوتی ہے کہ جو زیادہ افیکٹو ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے اور جو نہیں ہوتی وہ نہیں بچ پاتی. اور ان تعلقات کے وجود میں آئے بغیر اگر آپ ان ایکسپیکشن لوگوں سے یہ بات ڈیمانڈ کریں کہ نہیں بتاؤ وہ کیسا ہوگا تو وہ ناممکن ہے. جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کی اسمپشن یہ ہے کہ تہذیبی تبدیلی گویا مکان کی تبدیلی کی طرح ہوتی ہے کہ جیسے پہلے میں ایک مکان بنا لیتا ہوں
اس کے بعد پھر میں ایک مکان کو چھوڑ کے پھر دوسرے مکان میں گھس جاتا ہوں. تو تہذیبی تبدیلیاں اس نوعیت کی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ایوالو ہو رہی ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک قسم کے سسٹم جیسے خاندان کا ادارہ ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا. مغرب میں ایسا نہیں ہوا کہ اگر ایک دن صبح اٹھے تو سارے خاندان ختم تھے, کو آپشن کے ادارے بن گئے اور جو ہے وہ کمپنیوں نے جناب عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ چائلڈ کیئر سینٹر بنا دیے. ایسا کچھ نہیں ہوا بلکہ یہ ایوالو ہوئی ہے سارے ادارے. ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ, اور یہی آپ دیکھیں مارکس کے اوپر کے لٹریچر کو اگر دیکھیں تو وہ مطلب مارکسسٹ یوٹوپیا کا ایک تصور ہی پیش کرتا ہے. مارکسسٹ یوٹوپیا کے اندر کیسے لوگ رہ رہے ہوں گے, ایگزیکٹلی کیا ادارے بنے ہوئے ہوں گے, کوئی ذکر اس کے یہاں نہیں ملتا ہے. اچھا اس کی ایک مثال آپ یوں دیکھیں گے جیسے فرض کر لیں کہ اکثر جب یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے ڈرائیونگ کے اوپر فرض کر لو پابندی ہونی چاہیے تو فوراً ایک آواز اٹھا دی جاتی ہے یہ کیسے ہوگا. اچھا اگر پابندی لگاؤ گے تو پھر یہ جو اس طرح سارے کام خواتین کرتی ہیں تو بیچاری بالکل مشکل میں پڑ جائیں گی, اور شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی مشکل میں لوگوں کو نہیں ڈالو جن کو متحمل نہیں ہو سکتا وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں عورتوں کی ڈرائیونگ کے اوپر پابندی ہے, اس کے باوجود وہاں وہ سارے کام کر رہے ہیں. وہ کیسے کر رہے ہیں کہ obviously جب قانون ہوگا تو لوگ خود بخود اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے, اپنی مطلب اپنے کاموں کو اسی حساب سے مرتب کریں گے کہ خود بخود وہ آرڈرنگ کریٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے اس طریقے سے عمل کرنے کو مشکل نہیں رہتا ہے. جو انہوں نے سوال اٹھایا بہت اہم سوال ہے جس کے اوپر یعنی ابتدائی سوچ ہمیں کرنا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال اٹھانا ہم سے کہ وہ آئیڈیل ماڈل کیا ہوگا, یہ سوال ظاہر رہے گا کہ جب آپ سمجھیے کہ اسلامی نظام بروئے کار آئے گا آئیڈیل ہوگا تو اس پر کیا ہے. وہ ایک معنی میں حتمی واحد ہے کیونکہ ہماری جدوجہد کو کسی اسلامی نظام کے آئیڈیل شکل میں دنیا میں وقوع پذیر ہونے کی ہے ہی نہیں. وہ تو جو ہماری جدوجہد ہے وہ تو ہر فرد کا انفرادی طور کے اوپر جنت میں جانے کا ضرورت ہے, اور وہ پوری ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی زندگی کے اندر اور اجتماعی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ سنتوں کا آیا ہو, یہی ہے. لہٰذا یہ مطالبہ کرنا کہ اس کے نتائج اس دنیا میں کیا نکلیں گے یہ تو ایک ختم مباحث ہے. ان نتائج کا دنیا میں نکلنے سے ہماری جدوجہد کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. اب صحابہ کرام اور تابعین اور تابعین نے جدوجہد کی, اس کے نتیجے کے اندر ایک اسلامی نظام 1200 سال تک قائم رہا. اسلامی نظام بحیثیت مجموعی اپنے اصول کے مطابق حضرت امیر المومنین یہ سلطان عبدالحمید ثانی کی رحلت تک قائم رہا 1200 سال تک. لیکن اس لیے انہوں نے یہ جدوجہد تھوڑی کی تھی, وہ تو انہوں نے جدوجہد کی تھی سنت کی پیروی کے لیے نہیں. اب ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جدوجہد جو ہم کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر پھر کوئی ایسے 1200 سال یا 1000 سال یا 10 لاکھ سال آئیں گے یا نہیں آئیں گے, اور وہ آئیں یا نہ آئیں اس سے ہمیں کیا. ارے بھائی ہم تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اگر آئے بھی تو اول تو ہم ہوں گے ہی نہیں, اگر ہوئے بھی تو کوئی 3-4 سال کے اندر طے ہو جائیں گے. نہیں تو اس سے وہ نظام جو قائم ہوگا یا نہ ہوگا اس سے ہمیں کیا, کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو صرف وہ کر رہے ہیں کہ جو کرنا اس وقت شہادہ فی الناس اور لوگوں کو بلانے کے لیے ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر دوبارہ اسلامی تحریکات غالب آ جائیں, اسلامی نظام قائم ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے حضرت مہدی آ جائے. کون کہہ سکتا ہے کہ کس وقت قیامت آنے والی, کسی کا نہیں. لیکن اس بنیاد پر تو ہم اپنے جدوجہد کو جسٹیفائی کر ہی نہیں رہے سرے سے کہ وہ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر دنیا میں کوئی آئیڈیل ٹائپ قائم ہو جائے گا. اچھا اشتراکیوں سے یا تھرڈ ورلڈ سے تو ظاہر ہے کہ جائز مطالبہ ہے. اس وجہ سے جائز کہ ان کے پاس تو موت کا کوئی اور آخرت کا کوئی تصور موجود نہیں, وہ مر گئے تو فنش, تو وہ تو ظاہر ہے. لیکن ہم سے یہ سوال سے وہی کر سکتا ہے جو بنیادی طور پر ہم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی تم بھی یا اشتراکیوں کی طرح یا قوم پرستوں کی طرح یا سرمایہ داروں کی کسی دوسری قسم کی طرح اسی دنیا میں جنت بنانے کی جدوجہد میں لگ جاؤ. تو ہم تو اس میں ہے ہی نہیں, ہم تو ہے ہی نہیں شامل. لگا ہم سے یہ سوال کرنا تو ایک بڑی عجیب بات ہے. اس کا کوئی لاجیکل حیثیت نہیں. ہم تو اس لیے ہرگز جدوجہد نہیں کر رہے کہ وہ جو ہے دنیا میں جنت کھائیں. ہم تو اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جنت میں چلے جائیں جو آلریڈی بنی بنائی موجود ہے. تو یہاں قائم ہوتی ہے جنت کی مراتب یا نہیں قائم ہوتی ہے وہ کوئی اتنا تو لگے اور پراؤڈلی نہیں ہی قائم ہوگی. یعنی اس کی وجہ یہ کہ سرکار نے اپنے دور کو یعنی خیر و قرن کہا, فرمایا ویسا تو کبھی واپس نہیں آئے گا. تو یہ تو
لیکن اسی کی اتباع کر کے وہی جو طرائع قابلیں اسی کی اتباع کر کے ہم اصلی جنت میں جا سکیں گے. یعنی یہ سوال ہم سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ تمہیں آئیڈیل ٹائپ بنا کے؟ ہم سے تو نہیں. ایک بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تو خاص حوصلہ اور مطلب آخرت کا تصور ہے نہیں، لہٰذا وہ تو ان کی ہی دنیا ہے. اس دنیا کے لیے بھی ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، بلکہ یوٹوپیا ہے، یعنی تھرڈ ورلڈ کے پاس بھی اور مارکسزم کے پاس بھی. اس کے باوجود ان کا جو یوٹوپین کنسپشن ہے وہ اربوں خربوں انسان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اور ہمارا یوٹوپین کنسپشن مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. اس کی کیا وجہ؟ نہیں، میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے. اربوں خربوں لوگوں کے لیے ان کا کنسپشن ممکن بالکل نہیں ہے. میرا خیال میں تو والسٹائن اور اس کے ساتھ 10-5 آدمی ہوں گے جن کے لیے وہ کنسپشن ہے، مجبور ہیں لوگ اس کنسپشن کی اتباع کے لیے، لیکن مجبور ان معنوں میں ہے کہ انہوں نے ان اقدار کو قبول کیا ہے کہ جو سرمایہ داری کے بنیادی اقدار ہیں، اور وہ قبولیت اس وجہ سے تھی کہ لوگوں کے دینی تعلیمات جو ہے بالخصوص جن جگہوں میں فروغ پائی، انہوں نے خود جیسے کہیے کہ مصالحت کر لی سرمایہ داری کی بنیادی اقدار کے ساتھ. یعنی عیسائیت کی جو بنیادی شکست ہے، عیسائیت کے سامنے جو قرون اولیٰ میں 2 آپشنز تھے. وہ آپشن ایک یہ تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لے اور ان تعلیمات کو قبول کر لے کہ جو یعنی ائمہ دین سے یعنی اس کی طرف آئے، یا اس کے پاس یہ تھا یونان کی طرف ریورٹ ہو جائے. تو وہ یونان کی طرف وہ ریورٹ ہو گیا. یہ ہوا آپ سمجھو کہ 14ویں-15ویں صدی کے اندر ریفارمیشن کی تحریک اور کاؤنٹر ریفارمیشن کی تحریک وغیرہ رد اسلام کی تحریکات. ان کی اس بنیادی غلطی کے نتیجے کے اندر یونانی افکار پہلے فروغ پائی عیسائیت کے یعنی چولے میں، اس کے بعد وہ فروغ پائے جیسے کہ انہوں نے رد کر دیا گیا ان کی بنیاد کے اوپر انلائٹنمنٹ اور رومانٹک اس کے اندر. لہٰذا یہ تو سمجھنا کہ جو تعبیر سرمایہ دارانہ نظام زندگی کے تھرڈ ورلڈ پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول یا سب کے لیے مقبول یا ایسی کوئی بات. ڈاکٹر صاحب خالد بھائی کی بات کے حق میں اور ایک بات ان کے مخالف میں، یعنی جو ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ فرض کریں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان کے کانٹیکٹ میں اگر گفتگو کریں، نواز شریف کی کال پر باہر نکل آتے ہیں اور جماعت اسلامی یا مجاہدین کو کہتے ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ تو انفر کیا جا سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اکثریت کا جو حال ہے وہ خراب ہے. یعنی اکثریت نے ان مقاصد کو تو ایٹ لیسٹ قبول کر لیا ہے کسی نہ کسی درجے میں، جو اسلامی یا جنت میں جانے وغیرہ کوئی مقصد نہیں رہا لوگوں کا. تو یہ بات تو ان کی ان معنوں میں ٹھیک ہے. ہاں، 2 چیز مطلب میرے خیال میں فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جتنی ماسز ہیں یہ ساری انفارمڈ ہیں کہ انہوں نے پورا مطالعہ کر لیا اور اس مطالعے کے بعد انہوں نے کوئی اپنی رائے قائم کی ہے، بلکہ بات وہی جائے ڈاکٹر مجھے وہ اسٹرکچر کے سامنے بے بس ہیں، ان کے سامنے چوائسیز نہیں ہوتی. یعنی میں اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہوں تو بس یہ سب لوگ بس بھیڑ چال ہے، وہ لگے ہوئے ہیں ایسا ہی کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں نے بڑا کریٹیکلی، یعنی وہ لوگ جو اسلام کے اوپر فرض کرنے جب بھی یہ بات اٹھائی جائے، مثال لے لیں کہ جی جب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی شریعت ہو تو بہت اہم ایک سوال اٹھایا جاتا ہے جس کو چپتا ہوا سوال کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کون سا اسلام لاؤ گے، جو بندیوں کا اسلام لاؤ گے، بریلویوں کا لاؤ گے، تمہارا تو اختلاف ہے، پہلے یہ طے کرو اس کے بعد ہم عمل کریں گے. اس سوال کے بہائنڈ اسمپشن یہ ہے کہ گویا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں تو پہلے ہم نے سارے اختلاف رفع کر لیے اور اب ہم عمل کرنا شروع کر دیے. جبکہ اکنامکس کا کون سا ایشو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے؟ مثلا پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہزاروں لاکھوں سفے نکالے کر دیے گئے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں ہے کہ یہ افیکٹو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کس کیس میں افیکٹو ہوگی کس میں نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود دنیا میں عمل کیے جا رہے ہیں اور سب لوگ اس سے اسی طریقے سے عمل کر رہے ہیں. تو پوائنٹ ہے کہ یہ مفروضہ یہ غلط ہے کہ پہلے عمل اس چیز سے کیا جاتا ہے جو پہلے بالکل جس سے تمام لوگ متفق ہو جاتے ہیں، تمام اہل علم متفق اور رائے ہوتے ہیں، پھر اس سے عمل کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا تو دنیا میں کہیں ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ سارے لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ان معنوں میں ہے کہ گویا لوگوں نے بالکل شرع صدر کے ساتھ اس پر ایمان لائیں، میرے خیال میں ایسا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹرکچر کی وجہ سے لوگ مجبور ہیں. جیسے جب اسلامی ادارے عروج پر تھے تو کسی نہ کسی درجے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یعنی اسلام کا غلبہ بذات خود کفر کی شان و شوکت کو توڑ کر لوگوں کے لیے قبول اسلام کو آسان بناتا ہے. اسی لیے قرآن میں وہ آیت بھی ہے کہ، اور امام راضی نے اسی طرح لکھا ہے کہ وہ جو ہے کہ جو کفار ہیں یہودی اور عیسائی ہیں یہ صابرون ہو جائیں، یعنی یہ چھوٹے بن کے رہیں. اور اس کی علت یہی ہے کہ جب وہ چھوٹے بن کے رہیں گے تو اسلام کا غلبہ ہوگا اور لوگوں کے لیے اسلام کو پہچاننا آسان ہو جائے گا. یہ مطلب میرے خیال میں یہ بات ظاہر کی جو ہے وہ اتنی صحیح نہیں ہے، کیونکہ
बहरहाल अल्टीमेटली फैसला तो इंसान को ही करना होता है, उसकी ईमानियाती का मसला होता है। अब स्कूलों के दरमियान अगर हम चॉइस करें तो ज़ाहिर मदारिस भी अवेलेबल हैं और मसाजिद भी अवेलेबल हैं और स्कूल भी अवेलेबल है, लेकिन एक बार जब अपने बच्चे को स्कूल ही की तालीम दिलाना चाहता है तो यानी उसका कुछ न कुछ तो उस पर ईमान और एतबार जो है वो कायम होता है। डॉक्टर मेरा अगर ये डिटर्मिनिज्म है कि इंसान स्ट्रक्चर की वजह से मजबूर है तो फिर तो ज़ाहिर है कोई वो अमाल की बुनियाद पर फैसला नहीं हो सकता। तो डॉक्टर मेरा ख्याल ये जबर और कदर की बहस है, मेरे ख्याल में अभी ऐसे दर्पण करने फिर देंगे, अभी आप अपना मजमून जारी रखो। मेरे ये सवाल कहेंगे मतलब कि जो आपने बात की ठीक है, लेकिन आखिर रूस और चीन में उसी यूटोपिया की बुनियाद पर इंकलाब बर्पा हुआ ना। इनकलाब तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इनकलाब तो सारी पॉपुलेशन कभी लाती ही नहीं है। इनकलाब तो हमेशा एक छोटी सा तबका ही लाता है जिसके हाथ में कुव्वत होती है, और बाकी तो कबूल कर लेते हैं, उसको या बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब वो तो है, ये जाहिर है कि मतलब ये नहीं है कि वो एक माइनॉरिटी, ये तो हम तफसील में आएंगे, आप अपना मजमून तो करो। तो लॉन्ग रन के ऊपर उसने बस इतनी डिस्कशन किया, वो कहता है कि लॉन्ग रन से मुराद वो आइडियल्स हैं जो सोशलिज्म अपने लिए सेट करती है, वो आइडियल ये है कि डेमोक्रेटिक और इगैलिटेरियन वर्ल्ड हो, बस इससे ज्यादा हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो शॉर्ट रन के ऊपर आता, ज्यादा डिस्कशन वो मिडिल रन में करता है। शॉर्ट रन के ऊपर वो कहता है कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो स्पॉन्टेनियस होता है और मोस्ट रेलेवेंट होता है। स्पॉन्टेनियस से मुराद ये है कि ये वो है कि जिसके अंदर हमें फौरन फैसले करने होते हैं, और बहुत सारे फैसले हमें गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर रहते हुए करने होते हैं। मसलन मिसालें हैं, जैसे फर्ज करने इस इलेक्शन में हम शामिल हो या ना हो, तो हमें अभी यह फैसला करना होगा हमें वोट देना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर हमें इलेक्शन में शरीक होना है तो अलहदा से शामिल हो या किसी पार्टी के साथ शामिल हो जाए। मुल्क के अंदर अगर कोई तहरीक चल रही है तो उसके अंदर शामिल हो या ना हो, मुदाहमत करें या ना करें, मुदाहमत करनी है तो तरीका क्या इख्तियार करें, हड़ताल करें वगैरह वगैरह। तो वो कह रहा है कि ये ऐसे फैसले हैं जो हमें स्पॉन्टेनियसली तो करने होते हैं, और इनको हम कभी भी एस्यूम अवे नहीं कर सकते। वो कहता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उन लोगों की जो शॉर्ट रन में कोई गैर अपने आप कोई सियासी फैसले नहीं करते और ये समझते हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, यानी ए पॉलिटिकल के मुराद है कि हम तो बस न्यूट्रल हैं। जबकि वो कहता है कि वो लोग जो शॉर्ट रन में कोई सियासी फैसले नहीं करते तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो दूसरे लोगों के फैसलों को अपनी जिंदगियों के ऊपर असरअंदाज होने की इजाजत देते हैं, बस इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है कि मैं न्यूट्रल हो गया हूँ, बल्कि मैं अगर एक फैसला नहीं करता तो ये बताते खुद एक फैसला है कि मैं फैसले नहीं करूंगा, अब तुम करो फैसले। तो बहुत यानी वो कहता है कि शॉर्ट रन में जो है शॉर्ट रन के फैसलों की नॉलेज होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। मोस्ट रेलेवेंट इन मानों में होते हैं कि वो कहता है कि अक्सरियत जो है वो अवाम वो हमेशा शॉर्ट रन में जिंदा रहती है, यानी हम में से अक्सर लोग यही देखते हैं कि आज और कल क्या होगा, और इससे आगे का विजन अक्सरियत के पास नहीं होता। यानी लोगों को सबसे ज्यादा अपील यही बात करती है कि आज भाई मेरा हाल ठीक हो रहा नहीं हो रहा, मतलब अगर मैं किसी से दावा करूँ तुम जद्दोजहद करो और उसके नतीजे में तुम्हारे पोते को इख्तियार मिल जाएगा, तो शायद ये चीज इतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं होगी कि जितना मुझे नजर हाँ यार मुझे कुछ न कुछ इख्तियार में हिस्सा मिल जाएगा। तो शॉर्ट रन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन मानों में होता है कि सबसे ज्यादा अपीलिंग होता है, सबसे ज्यादा वाहिद नजर आने वाली चीज होती है, और शॉर्ट रन के फैसलों के ऊपर हमेशा नजरसानी होती रहनी चाहिए। यानी जरूरी नहीं है कि आज जो मैंने फैसला कर लिया है, जो हिकमत अमली इख्तियार किया वो कल भी ठीक होगी, हो सकता है कल क्योंकि कल हालात मुख्तलिफ होंगे, लिहाजा मेरी स्ट्रेटेजी जो है वो नए हालात में डिफरेंट होगी। और शॉर्ट रन के जो असल ऑब्जेक्टिव हैं उनको समझना जरूरी है। यानी शॉर्ट रन में असल ऑब्जेक्टिव एक बात यह है कि यू आर डिफेंसिव, यानी आपको डिफेंसिव होना पड़ता है, आप ऑफेंसिव नहीं होते, आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इख्तियार करते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि शॉर्ट रन में मकसद होता है कि हालात को मजीद बुरे होने से बचाना, यानी मजीद वर्ष ना हो जाए, और जो कुछ अब तक हमने हासिल कर लिया है उसको बचा लें। यानी 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक ये कि हालात को मजीद खराब होने से बचाना, और नंबर ये कि अब तक जो कुछ कुव्वत और जो कुछ हमने खैर हासिल कर लिया है उसको कैसे महफूज कर। नहीं यानी यहाँ जो बात उन्होंने फरमाई नहीं, मैं उसका अंदाज कर रहा था, हालांकि वो कभी बात को कहता है शॉर्ट रन के तमाम फैसले लेसर इवन की वो आएगा। अब वो 2 रूल्स बयान करता है, ये तो उन्होंने गुफ्तगू हुई शॉर्ट रन से मुराद क्या है। अब शॉर्ट रन के 2 उसूल बयान करता है वो फैसले करने के। एक तो कहता है चूज द लेसर इवन, कि जब आपके सामने शॉर्ट रन में हमेशा चॉइस होती है या ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट रन में तमाम हालात आपके काबू में नहीं होते,
آپ اصل میں چوز کر رہے ہوتے ہیں دو برائیوں میں سے ایک برائی. آپ کو ہمیشہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے کہ میں جو کم برائی ہے اس کو اختیار کر لوں اور جو زیادہ برائی ہے اس کو چھوڑ دوں. اب وہ کہتا ہے کہ جو آپ کی چوائس آف لیزر ایول ہے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں سمجھوں کہ نہیں یہ چیز زیادہ کم نقصان دہ اور آپ سمجھے کہ نہیں یہ چیز زیادہ. وہ کہتا ہے کہ اس چیز میں تو اختلاف ہو سکتا ہے دو لوگوں میں کہ دونوں کے نزدیک چوائس آف لیس ایول کیا ہے, لیکن دونوں اصل میں چوز تو لیس ایول ہی کو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. شارٹ رن میں ہر شخص جو ہے وہ لیس ایول ہی کی چوائس کرتا ہے. بس صرف فرق یہ ہوتا ہے ایک کہتا ہے یہ ہے دوسرا کہتا ہے یہ ہے. اور جو یہ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ڈیفینیشن آف لیسر ایول ہے وہ حالات اور واقعات اور آپ کے تھیوریٹیکل تناظر سے ڈٹرمن ہو رہی ہوتی ہے. یعنی جس چیز کو میں لیس ایول سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک کو لیس ایول اتنا کیونکہ آپ کا سوچنے کا تناظر مختلف ہے. یا اسی بات کو کہتا ہے کانٹرڈکشن ہمیں نظر اس لیے آ رہی ہوتی ہیں اختلافیوں کے مطلب حکمت عملی میں کہ کل کو ہم کہتے ہیں یہ کر رہے تھے آج یہ کر رہے ہو, تو وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ کل کے حالات میں وہی لیس ایول تھا جو کر دیا اور آج چونکہ حالات اب مختلف ہے لہٰذا آپ لیس ایول بدل کے اب ہم دوسرا کام کریں گے. تو پہلا رول وہ یہ کہتا ہے کہ آلویز چوز لیس ایول ان دا شارٹ رن. اگر آپ اس پرنسپل کو اگنور کریں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی ورلڈ سوشل فورم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور وہ جو دوسرا اصول پرپوز کرتا ہے شارٹ رن ڈیسیژن میکنگ کے لیے وہ ہے کہ ایسی کوئی اس طرح کی تحریک نہیں ہے کہ جس کے پاس ایک مڈل رن ایجنڈا بھی موجود ہو اور شارٹ رن کے اندر وہ کوئی ایسی لیس ایول کی چوائس کرے جو لوگوں میں مقبول عام نہ ہو. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو لیسر ایول کی چوائس میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم لیسر ایول کے طور پر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں آیا لوگوں میں اس کی پاپولیرٹی ہے یا نہیں ہے. اور اس کی ماس پاپولیرٹی آپ کو نہیں مل سکتی تو آپ کا وہ شارٹ رن ڈیسیژن لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. یعنی ایسا شارٹ رن ڈیسیژن جس کو عوامی پذیرائی نہیں ہے تو آپ لوگوں میں ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ شارٹ رن کے اندر ایسا لیسر ایول چوز کریں جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی عوامی پذیرائی ضرور ملے آپ کو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو شارٹ رن میں رہتے ہیں. یعنی لوگوں کو یعنی پرومس اباؤٹ مڈل رن کی ناٹ کمپنسیٹ فار دیئر شارٹ رن نیڈ. یعنی لوگوں کو ابھی جو کچھ چاہیے میں مستقبل کے وعدے کے لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ وہ بات نہیں کرتا شارٹ رن کے بعد. مطلب یہ کہ یہ سوشل ڈیموکریٹک تحریک کی چند بنیادی خصوصیات کی بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اب سوشل ڈیموکریسی کے پاس گریٹر ایول اور لیسر ایول کا جو تصور ہے وہ کیا ہے, کون سی یعنی بنیادی طور پر کیا لبرلزم گریٹر ایول ہے یا کمیونزم گریٹر ایول. تو ہمیشہ سوشل ڈیموکریٹس نے لبرلزم ہی کو لیسر ایول تصور کیا اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا یا بہت مختصر ایسا ہوا. مثلا اٹلی میں بھی 1970 کے دہائی کے شروع میں جہاں انہوں نے کمیونزم کو لیسر ایول کے طور پر تصور کیا. ایک تو تنازع یہ لہٰذا لبرلزم کے ساتھ ان کے جو کمپرومائزز ہیں جیسے کہ یہ سوشل ان کا جو ایجنڈا ہے اس کا اور لبرل ایجنڈا بہت ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لبرلزم بھی کو لیسر ایول ہے. دوسری چیز یہی ہے کہ جب ان کا یہ خیال ہے کہ اسپونٹینیسلی تبدیلی رونما ہوتی ہے یعنی اسٹرکچر جو ڈیزالو ہوں گے سرمایہ دارانہ وہ اسپونٹینیسلی ڈیزالو ہوں گے کسی اسٹریٹجی کے نتیجے میں وہ ڈیزالو نہیں ہوں گے. تو لہٰذا ان کے لیے ماس ایکشن بہت ضروری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیزولوشن آف اسٹرکچر آف دا مارکیٹ ول ٹیک پلیس بیکاز آف ماس پارٹیسپیشن اور دوسرے اسٹرکچر اصول سے آئیں گے. لہذا پاپولر سپورٹ حاصل ہوگی عوام کے جو بھی مطالبات ہیں اس لیے کہ ان کا سرمایہ داری کی روح پہ تو کوئی اعتراض نہیں, اس پہ تو ان کا کوئی اعتراض نہیں کہ سرکارانہ یہ جو بنیادی اقدار ہیں وہ درست ہیں. ان میں جب عوام انہی اقدار کی بنیاد کے اوپر اپنے حقوق طلب کرتے ہیں تو سوشل ڈیموکریٹس اسی طلب حقوق کی اسپونٹینیٹی سے فائدہ اٹھا کر ان اسٹرکچرس کو ڈیزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو لبرل مارکیٹ اکانومی کے اسٹرکچر ہیں. لہٰذا ہر انارکسٹ تحریک کی طرح یہ بھی ایک پاپولسٹ تحریک ہے. یہ ایسی تحریک ہے کہ جو عوام کے سرمایہ دارانہ حقوق کو جواز بنا کر سرمایہ دارانہ بازار یا سرمایہ دارانہ مارکیٹ کے اسٹرکچرس کو ڈیزالو کرنا ممکن بنے. یہ دو باتیں. اور کوئی سوال وغیرہ
फिर तो मतलब ये जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीकों की जो मतलब स्ट्रेटेजी है उधर से जस्टिफाई हो जाती है। लेकिन इस्लामी तहरीकात में और सोशल डेमोक्रेट में बुनियादी फर्क ये है कि इस्लामी तहरीकात उन अक़दार को कबूल नहीं करती कि जो अक़दार सरमादाराना कलीदी अक़दार है। उनको वो समझती हैं कि ये अक़दार जो है वो किसी सूरत से मुमकिन बनाते हैं उन अक़दार की तरफ पेशरफ्त को कि जो इस्लामी अक़दार हैं। और ये फराबी की दलील है, उसकी किताब मौजूद है कि जिसके अंदर उसने कहा था कि ये जो जमहूरी यानी मदीनतुल फजीला फराबी किताब है कि जिसके अंदर उसने कहा था कि जमहूरी निज़ाम के अंदर जो है वो मौका मिलता है कि उसके नतीजे के अंदर आप मदीनतुल फजीला के क़याम के लिए वो करें। इस दलील को कबूल करके वो जमहूरियत को एक लसर ईवन के तौर के ऊपर कबूल करते हैं और जमहूरियत के फ़रोग़ के ज़रिए उनका ख्याल ये है कि अक़दार इस्लामी फ़रोग़ पाते हैं। क्योंकि वो इस्लामी जमातें बहस से मजमूई और सिर्फ कोई जवाबदारी किसी दूसरे का नहीं, सबका यही हाल है। सरमादाराना निज़ाम को बहसियत निज़ाम ज़िंदगी के बिल्कुल नहीं समझते, लिहाजा वो ये नहीं देखते कि इन अक़दार के फ़रोग़ के नतीजे में तो मक़ासद शरिया का हुसूल नामुमकिन होता चला जाता है। लिहाजा उनकी जो जमहूरी जद्दोजहद होती है उसके नतीजे के अंदर लोग इस्लाम की इताअत कबूल नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि इस्लाम लोगों की मर्जी की इताअत या लोगों के नफ्स की इताअत कबूल करे। लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो शॉर्ट रन में लेसर ईवल को तसव्वुर करें, लेकिन लेसर ईवल वो हो कि जो जमहूरियत को रद्द करता हो और लेसर ईवल वो हो कि जिसके नतीजे के अंदर इस्लामी अक़दार भी फ़रोग़ पाए, वो न हो कि जिसके नतीजे के अंदर आज़ादी, तरक्की और मसावत फ़रोग़ पाए। तो अगर आप ये कह सकते हैं कि हाँ जनाब शॉर्ट रन के ज़ाहिर है शॉर्ट रन के अंदर ये जो लेसर ईवल के चूज करने की नेसेसिटी है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि शॉर्ट रन में जिस वक्त आप अपने आप को जो पाते हैं या सोशल डेमोक्रेट्स अपने आप को पाते हैं तो उसके अंदर आप मफूल हैं, फाइल नहीं है, रिएक्ट कर रहे हैं, क़ुव्वत आपके पास नहीं है। ये जो इनएविटेबिलिटी है ये उस वक्त नहीं होगी कि जिस वक्त निज़ाम इस्लामी होगा, या वो इनएविटेबिलिटी मुग़ल सल्तनत के दौरान नहीं थी। तो कोई लेसर ईवल को हम चूज करें, हम इमाम आलमगीर से मुतालबा कर सकते थे कि शरिया के हिसाब से फैसले करो, तुम पे कोई जबर नहीं है, तुम्हें शरिया और आपने किए हो फरमाया, तो कोई शॉर्ट रन में ईवल नहीं थी जब इस्लामी निज़ाम मौजूद। लेकिन चूंकि मअत्तल है और ज़ाहिर है कि वो कल सुबह कायम नहीं होगा, लिहाजा उसके हमें यही देखना है कि उसकी तरफ भेजो। चुनांचे जब हम ये कहते हैं कि इस वक्त मतलब जमीयत उलमाए इस्लाम को हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, तो हम इसलिए कहते हैं कि बगैर उसके हमारी मसाजिद और मदारिस और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। और हम अपने मसाजिद और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम का पार्लियामेंट में शरीक होना मुनासिब समझते हैं। हाँ, अगर जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लियामेंट में इसलिए शरीक होती है कि वो आज़ादी को फ़रोग़ दे मसाजिद और मदारिस के अंदर भी, वहाँ मसावियत हो, वो मदारिस और मसाजिद जो है तरक्की के इंस्ट्रूमेंट बन जाए वगैरह, तो ज़ाहिर है कि ये गलबा इस्लाम के लिए गलत होगा। लेकिन इसके ऊपर तो आप मजबूर हैं, क्योंकि इस्लामी जिस तरीके से आप इससे मजबूर हैं कि क्लाशन टॉप इस्तेमाल करें और जैसे दस्ती बम इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने अपना निज़ाम नहीं बनाया वगैरह, उसी तरीके से मजबूर है। लिहाजा कमज़ोर जो है वो शॉर्ट रन में लेसर ईवल को पसंद करने के लिए है, लेकिन जब वो कमज़ोर नहीं रहेगा तो कोई इनएविटेबिलिटी नहीं है। उसके बाद जो है वो हम गुफ्तगू करते हैं तो तीसरा रन जिसके ऊपर उसने अपने आर्टिकल में ज़्यादा गुफ्तगू किया वो मिडल रन। अच्छा, मिडल रन से बात वो लेता है ट्रांजिशनरी फेज है लॉन्ग रन की तरफ, ये वो टाइम फ्रेम है। अच्छा, इसको आमतौर पर 20 से 25 साल के ऊपर मुहीत करार देता है और इसकी गुफ्तगू में उसने वर्ल्ड कैपिटलिज्म के क्राइसिस का जिक्र किया, लेकिन डॉक्टर उसकी कुछ तफसीलात पेश नहीं करता। वो कहता है कि अच्छा इसको मैं बाद में उठाऊंगा इस सवाल का फिलहाल नहीं करके, यानी मिडल रन से मुराद है कि ट्रांजिशनरी फेज और हम तौर पर उसको 20 से 25 साल और वो कहता है 50 साल तक भी मुहीत हो सकता है ये। अच्छा, इसके अंदर दो काम करने होते हैं। एक तो ये कि कंटिन्यूअस प्रिपरेटरी वर्क, यानी जिसको पॉलिटिकल एजुकेशन कहता है, यानी वो कहता है कि ये वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग करते हैं, पॉलिटिकली लोगों को एजुकेट करते हैं उन मकासद के हुसूल के लिए जो आप चाहते हैं कि हासिल हो जाए।
اور ڈیموکریسی اور ایگیلیٹیرین ان دونوں کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا صرف ایجوکیشن نہیں, لوگوں کو بتا نہیں دیتے بلکہ کنٹینیوس پریشر آن پاورفل گروپ, جس کو وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن آف موومنٹ. تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس کے اندر ایک طرف آپ لوگوں کو اویئر بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے مقاصد سے, اور دوسرے جو لوگ اویئر ہو رہے ہیں ان کو ایک موومنٹ کی شکل میں, تحریک کی شکل کے اندر جو ہے وہ آپ جمع بھی کرتے ہیں. تو تاکہ جو ہے جو پریشر گروپ اس وقت ایگزسٹ, یعنی جو پاورفل گروپ ابھی جو اقتدار کے اوپر قابض ہے, ان کے اوپر پریشر کریٹ کیا جا سکے ان موومنٹ اور ان چینل کے ذریعے سے جو آپ نے کریٹ کر لی. اور کہتا کہ شارٹ مڈل رن کے اندر ہمیں کوئی بیڈ پرومس کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی بیڈ پرومس نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسے پرومسز نہیں کرنے چاہیے مڈل رن ڈیسیجن میکنگ کے اندر کہ جس کے نتیجے میں آپ کا جو لانگ رن آبجیکٹو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے. یعنی مڈل رن کے اندر ہمیں کیا فیصلہ اس طرح نہیں کیا جائے گا, یا لوگوں کی پولیٹیکل ایجوکیشن اور لوگوں کا جو آپ موومنٹ کی جو موبلائزیشن, ایک تو ان کی ایجوکیشن اور موبلائزیشن کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا لانگ رن آبجیکٹو جو ہے وہ ختم ہو جائے یا آپ اس کو مشکل ہو جائے. تو یہیں سے وہ جو ابھی سوال جو ابھی اٹھایا گیا تھا کہ تحریکات اسلامی کے حوالے سے, وہ بالکل اس تناظر میں سمجھا جا سکتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی جو پولیٹیکل ایجوکیشن اور موبلائزیشن کی جاتی ہے وہ تو لانگ رن آبجیکٹو جو ہمارا ہے وہ اس سے دور کر لیتے ہیں ہم کو. یعنی ہم جمہوری حقوق اور سرمایہ دارانہ حقوق کے نام پر اگر لوگوں کو موبلائز کرتے تو اسلامی, یعنی اگر اسلامی طریقے لوگوں کو چیف جسٹس کے لیے موبلائز کرنے تو اس کا کیا تعلق ہوگا اسلام کے ساتھ؟ یہ تو صرف سیکولر عدلیہ ایک بحال ہوگی. تو آپ نے الٹ کام کر لیا, اپنے ہی اینڈ کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کر لیا. تو وہ کہتا ہے کہ لانگ رن شارٹ مڈل رن میں ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کمپرومائز تو آپ بالکل امیڈیٹلی کرتے ہیں. اچھا, اب مڈل رن کو کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس تھرڈ ورلڈ جو تحریک ہے جس کو وہ گفتگو کر رہا ہے ان ٹرمز آف لانگ رن آبجیکٹو. وہ کہتا ہے کیا کرنا چاہیے, کچھ پروپوزل کو سامنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اور کرو جو ہمارے لانگ رن آبجیکٹوز ہیں وہ ہیں ڈیموکریسی اور ایگیلیٹیرینزم. وہ کہتا ہے کہ دنیا جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں وہ ایک خاص سینس میں ڈیموکریٹک ہے. ایک خاص سینس میں ڈیموکریٹک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں ساری, کہ کچھ ایک آئین ہے اس کے تحت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ریپرزینٹیٹو کو ووٹ دیتے ہیں, پھر وہ ریپرزینٹیٹو ایک ایکس نمبر آف ایئر کے لیے لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں. اور آبویسلی وہ کہتا ہے کہ ان تمام فیصلوں کی پوزیشن پر پہنچنے کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے, مفت میں لوگ وزیر یا MNA وغیرہ نہیں بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک خاص سینس میں دنیا ڈیموکریٹک ہے کہ لوگوں کو ایکسپریشن کی اجازت ہے کہ وہ اپنے نمائندے چوز کر لیں. اور وہ کہتا ہے کہ گیون دس سینیریو اب ایسا کیا کیا جائے. اچھا, یہ وہ سینیریو ہے ڈیموکریسی کا جس کے نتیجے میں لبرل مارکیٹ آرڈر دنیا پہ مسلط ہوتا ہے, اور وہ آبجیکٹو جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جن کو وہ ریئل ڈیموکریسی یعنی ہاریزونٹل آرگنائزیشن اور ایگیلیٹیرینزم حاصل نہیں ہو پاتا اس کے نتیجے. وہ کہتا ہے کرو کرنا کیا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اپوزٹ سینس میں ہماری موومنٹ ہو. وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز تو یہ فوراً جو کی جا سکتی ہے مڈل رن کے اندر کہ ہم ان گروپس کو اور وہ تمام یعنی لوگ جو اس موجودہ لبرل ڈیموکریٹک اسٹرکچر سے باہر ہیں ان کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جائے, یعنی جن کو نیگلیکٹ کر دیا گیا ہے ان اسٹرکچر کے اندر. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے عورتیں, تو ہمیں موبلائز کرنا چاہیے عورتوں کو کی تحریک کی صورت میں, یا جو اتنوں ریشل گروپس ہیں مطلب امریکہ میں کالے ہیں یا جو اور ایسے لوگ ہیں جن کو جو نیگلیکٹڈ پارٹ ہیں اور جن کا کوئی فیصلہ جمہوری ریاست میں فیصلوں میں کوئی اتاق نہیں ہے, یا جو ریلیجیس گروپس ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ جن کی کوئی طاقت موجود نہ ہو ڈیموکریٹک ریاست کے اندر. اور ڈاکٹر صاحب انڈیجنس پیپل اس سے کیا مراد ہے؟ انڈیجنس پیپل وہ کہتا ہے انڈیجنس پیپل ریڈ انڈینس, یہاں بنیادی طور پر انڈیجنس پیپل مراد ہے ریڈ انڈین, لیکن انڈیجنس پیپل یہ کہ وہ جن کو ختم کر کے آپ نے ان کے ممالک پر قبضہ کیا, مثلا ایسکیمو ڈنمارک میں جو قبضہ ہوا تو وہ ایسکیموز کو ختم کر کے, یا افریقہ کے ابوریجنیز یا ماوریز یا ریڈ انڈین کے لیے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو نیگلیکٹڈ پارٹ ہے اچھا اس میں ہومو سیکشل کو شامل بالکل کیا تذکرہ نہیں کیا, مجھے سمجھ آیا ان کا کیوں ذکر کیا, مجھے پرسیکیوٹڈ ہیں اور بہت اہم رول ہے ہومو سیکشل کا اس پورے یعنی تحریک کے اندر, یعنی بہت ہی فعال یعنی کردار ہے ہومو سیکشل کا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ انارکسٹوں میں عموماً ہومو سیکشل بھی ہے, یعنی لیڈرشپ میں مثلا یہ خود ہومو سیکشل ہے والد ٹائم,
اور فخر کے ساتھ کہتا ہے، یعنی وہ ظاہر ہے مجھے کہاں سے اطلاع وہ خود یعنی ہے اس کا، اور بڑا یعنی اس کا دائی بھی ہے کہ خالد بھائی کیوں ہو سکتے ہیں، انہیں ہونا چاہیے ترقی تو وہ کہتا ہے کہ جتنے وہ گروہ ہیں جو موجودہ جمہوری نظام کے اندر پرسیکیوٹڈ ہیں یا جنہیں نیگلیکٹ کر دیا گیا ہے، وہ ہماری پاسبلٹی ہے کہ ہم ان کو فورن ٹارگیٹ بنائیں، ان کو موبلائز کریں ایک تحریک کی صورت میں، وہ پریشر گروپ کو دیتے ہیں۔ یہ آپ نے بتایا اس میں کہ یہ جو تین جو پیریڈ ہے، شارٹ رن اور مڈ ٹرم، تو یہ شارٹ رن سے مڈ ٹرم میں جو ہے سب تبدیل ہوتا ہے، کون سی اسٹیج ہوتی ہے کہ شارٹ رن کم ہو جاتی ہے اور مڈ رن یہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی وہ کرتا ہے مارکیٹ میں؟ ایسے تو کوئی نہیں کرتا۔ نہیں دیکھیے کنسپٹ کے بعد شارٹ رن میں یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فرسٹ کی جو ہے 2 مہینے بعد الیکشن ہو رہے ہیں تو ان الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ مڈل رن میں یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آپ کریں گے اس کے نتیجے کے اندر کس طریقے سے ہم آزادی، کس طریقے سے ہم ڈیموکریسی اور ایگولیٹیرینزم کے حصول حاصل کریں گے، تو وہ جو ہے ڈٹرمن کرے گا کہ آپ آج یہ کر رہے ہیں نہیں۔ 20 سال کا آپ کے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے کہ 20 سال کے بعد اتنی ڈیموکریٹک صورتحال اور ایگولیٹیرین صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس تناظر میں یہ شارٹ رن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، یعنی وہ وجہ سے جس کو شارٹ رن کہہ رہے ہیں وہ ان ٹرمز آف مڈل رن ہی ڈیفائن ہو رہا ہے، یعنی شارٹ رن شارٹ رن ایک واقعہ ہے، پیریڈ نہیں ہے، بالکل مڈل رن پیریڈ ہے، شارٹ رن تو واقعہ ہے، سمجھے نا؟ اچھا یہ ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں پالیسی بتا رہا ہوں اس کے اوپر کوئی خاص کام کیا نہیں گیا ہے، یعنی تاریخی طور پر سوشل ڈیموکریٹ یا جو تھرڈ ورلڈ ان کے اوپر زیادہ غور و فکر، یعنی ایسے نہ کام کرنے سے مراد وہ یہ لیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو پولیٹیکلی ایجوکیٹ کیا گیا ہے ڈیموکریٹک اور ایگالیٹیرین مقاصد کے حصول کے لیے، اور نہ ہی ان کو موبلائز کیا گیا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے، زیادہ وہ کہتا ہے یہ پاسبلٹی ہمارے سامنے ایگزسٹ کرتی ہے۔ ایک میں اور بات کرتا ہوں کہ اس میں دیکھیے یہ بھی اہم بات ہے، جی ڈاکٹر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کمیونزم جو تھی، کمیونزم کی تھیسس یہ تھی یا کمیونزم کا نظریہ یہ تھا کہ آزادی کا فروغ کیوں نہیں ہو رہا، دیکھیے کمیونزم کی آزادی ہی اور مساواتی کی فروغ کی تحریک ہے نا، اب کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ انسانیت کی اکثریت کو آزادی کے حصول سے روک دیا گیا ہے۔ کس نے روکا ہے؟ برجوازی نے روکا ہے۔ لہذا جو موبلائزیشن ہوگی وہ موبلائزیشن ہوگی عمومی، اور یہ جو پرولٹیرین کلاس ہے یہ یونیورسل کلاس انہی معنوں میں ہے کہ پرولٹیرین جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پوری ہیومینٹی۔ لہذا اگر کوئی اسٹرگل پرولٹیرین کلاس کی قوت میں آنے کا اسٹرگل نہیں ہے اور اس ایشو کے اوپر نہیں ہے کہ مینز آف پروڈکشن پرولٹیرین کے قبضے میں ہوں گے تو نیسسریلی وہ اسٹرگل سرمایہ داری کو نقصان نہیں پہنچائے گا یا آزادی اور مساوات کے فروغ میں نہیں ہوگا۔ لہذا کمیونسٹ طریقے ان موومنٹس کو ویمن موومنٹ یا ہوموسیکسل موومنٹ یا جیسے کہ انڈیجنس پیپلس کی موومنٹ یا انوائرمنٹل کی موومنٹ جو ہے ایک بری چیز سمجھتی تھی اور ان کو رد کرتی تھی، کہتی تھی کہ نہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اصل اسٹرگل سے ہمیں باز رکھنے کی ہیلے ہیں کہ جو بورژوا کلاس کے اندر پیدا ہوئے، اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ عموماً تو ان موومنٹ کی لیڈرشپ تو بورژوا ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ کون سی عورت جو ہے وہ اپنے حقوق مانگتی ہے تو وہ مشرف بیوی ہی ہے عموماً، اور جو ہے وہ کون سا انوائرمنٹل کے اوپر وہی جس کے پاس کیڈیلیک کار ہے وہی انوائرمنٹ سب زیادہ وغیرہ یا عموماً یہ جو موومنٹس ہوتی ہیں سنگل ایشو موومنٹس یہ ان کی قیادت تو وہی ہوتی ہے۔ لہٰذا کمیونسٹ عموماً یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو سب پوسٹ ماڈرنسٹ تحریکات ہیں کہ جو اصل میں مزدور کی تحریک کو کچلنے کے لیے یہ کیا گیا کہ نہیں تم اس کے لیے اسٹرگل نہ کرو کہ مزدوروں کے ہاتھ میں اختیار ہے بلکہ عورتوں کو حقوق ملیں اور یہ وہ۔ اچھا یہاں اس پورے کو کہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آزادی جو ہے اس کا اصول کا مطلب یہی ہے کہ مزدوروں کے ہاتھ میں اقتدار آئے یا یہ کہ فیکٹریاں نیشنلائز ہوں یا وہ نہیں، عورتوں کے حقوق کے فروغ کے نتیجے میں بھی آزادی آتی ہے اور یہ حضرات لواطت کے فروغ میں بھی آزادی آتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سوشلائز یعنی ان تمام موومنٹ کو جو پرولیٹیرین اسٹرگل کی مخالف کمیونسٹ سمجھا کرتے تھے ان کو اب اسی فریم ورک کے اندر ڈال کے
سرمایہ اسٹرکچر کے خلاف جو جدوجہد ہے وہ فیکٹری سسٹم کے خلاف یا یونین اور مینجمنٹ کے خلاف کی جدوجہد نہیں رہی ہے، بلکہ وہ جدوجہد بن گئی ہے پاپولر، ان معنوں میں کہ حقوق کا حصول ہے، کس کے حقوق؟ سب کے حصول، عورت کا حقوق، حضرات یعنی لواطت کے ان کا حقوق اور سب کا حقوق وغیرہ۔ حقوق کیا؟ حقوق یہی کہ آزادی زیادہ سے زیادہ ملے۔ لہٰذا مزدوروں کی جدوجہد کی جو مرکزیت تھی کمیونسٹ اسٹرگل کے اندر وہ ختم ہو گئی۔ ان کے ہم مزدور کی کوئی خاص ہوتی ہیں کچھ ٹریڈ یونین وغیرہ، لیکن یہ جو تھرڈ ورلڈ فورم وغیرہ یہ کوئی سرمایہ دارانہ یعنی فرموں کے خلاف ہے سچ وغیرہ جو مزدوروں کی موبلائزیشن کی تحریک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جب یہ گفتگو کرتا ہے کہ ہمیں اس طبقے کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں دو خطرات ہیں، یعنی دو خطرات سے مراد ہے کہ ان تحریکوں کو کیا نہیں اپنی منزل کیا نہیں سمجھنی چاہیے۔ تو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں سمجھ، ان گروہوں یا تنظیموں کو اپنی کامیابی اس چیز میں نہیں سمجھنی چاہیے کہ جو موجودہ لبرل اسٹرکچر ہے اس کے اندر ان کو کوئی پولیٹیکل پوزیشن مل جائے۔ مثلاً یہ کافی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں اچھا بھائی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے خواتین کی زیادہ پارٹیسپیشن ہو گئی تو یہ بس یہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہی تو وہ لبرل ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہے جو اصل میں آزادی ممکن نہیں ہونے دے رہا ہے، کیونکہ یہ تو ورٹیکل ہائرارکیز وغیرہ کریٹ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ان کا ٹارگیٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نظام سیاست کے اندر ان کے کچھ حقوق مطلب ان کو بس مل جائیں اور بس۔ ایک تو یہ خطرہ ہے کہ یہ تنظیمیں کہیں اس ٹریپ میں نہ پھنس جائیں، اور دوسرا ٹریپ وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو پسے ہوئے مختلف طبقات ہیں جو جن کو ہم موبلائز کر رہے ہیں یہ اپنے حقوق یعنی وہ ایک دوسرے کے مد مقابل نہ بن جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک جو طبقہ ہے وہ اپنے انفرادی حقوق دوسرے طبقے کی کاسٹ پر حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اگر ہومو سیکسول کو رائٹ مل رہے ہیں یا پھر عورتوں کو رائٹ مل رہے ہیں تو وہ نگلیکٹ کر دے یا اگنور کر دے دوسرے طبقے کے رائٹ، بلکہ مجموعی رائٹ تمام لوگوں کے رائٹس کی ان کو کلیکٹیو بات کرنی چاہیے، نہ کہ صرف اپنے انڈیویجول رائٹس کی اس طرح سے جدوجہد کریں کہ دوسرے طبقے کو نقصان پہنچے اس کی جدوجہد۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو اصل میجورٹی ہے نگلیکٹڈ میجورٹی کے لیے جسے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اصل مگر نگلیکٹڈ میجورٹی ہے اس کو اکٹھا کرنے کی بہت اہم ضرورت ہے، اور اس کے لیے ورلڈ سوشل فورم کے طرز سے ہزاروں ادارے بننے چاہیے جو ورٹیکل آرگنائزیشن کے اصول پر نہ قائم ہو بلکہ ہاریزونٹل آرگنائزیشن کی اصول کے اوپر قائم ہو، اور وہ پریشر گروپ کی صورت میں کام کریں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ ورلڈ سوشل فورم وہ آئیڈیل اسٹرکچر ہے جو پرووائڈ کرتا ہے تنظیمی ڈھانچے کے۔ اچھا دیکھیں اس میں بھی بڑا کانٹرڈکشن ہے۔ ظاہر بھائی نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آزادیاں وغیرہ ملنا چاہیے عورتوں وغیرہ کو، یہ آزادیاں اس کے نتیجے میں مطلب ایگزسٹنگ اسٹرکچر آف پاور میں ان کی شرکت نہیں ہونا چاہیے، عورتیں وزیر بن جائیں، عورتیں پارلیمنٹ میں چلی جائیں وغیرہ، اس سے جو ہے عورتوں کی آزادی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ پورے نظام میں ایک ہی عورت وزیر اعظم بنے گی اور چند ہی عورتیں پارلیمنٹ میں جائیں گی، وہ نظام وہی رہے گا، لہذا زیادہ تر عورتیں تو آزادی سے محدود ہی رہیں۔ لہذا اس نظام کی تحلیل کا جو طریقہ ہے وہ موبلائزیشن ہی ہے اور کچھ نہیں، مطلب اس کے پاس کوئی دوسرا اسٹرکچرل فریم ورک نہیں ہے، انارکزم کے پاس کوئی دوسرا اسٹرکچرل فریم ورک نہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ اس طریقے سے نہیں، ایسا نہیں، وہ وہی بات کہتا ہے ایک معنی میں کہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دھرنا ہو جائے لاکھوں آدمی جا کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی حکومت خود برپا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی جگہ کیا ہوگا؟ یہ سوال کا مسئلہ ایران میں علماء شیعہ نے دیا کہ اس کی جگہ یہ ہوگا کہ پاسدارانہ انقلاب ہوں گے، اس کی جگہ یہ ہوگا کہ یعنی ولایت فقیہ ہوگی، اس کی جگہ یہ ہوگا وغیرہ۔ یہ وہ کچھ نہیں ہے انارکسٹ تحریکوں کے پاس کوئی نہیں، بلکہ وہ تو وہی ہے کہ جب پوری موبلائزیشن ہو جائے گی تو تحریک ہوگی، تنظیم کوئی نہیں، خود بخود سب کچھ ہو جائے گا، اور وہ اس کا تو ہم نہیں جانتے کہ کیسے ہوگا، لیکن یہاں تو مسئلہ موبلائزیشن کا ہے، زیادہ موبلائزیشن کے نتیجے اور موبلائزیشن کے نتیجے میں اس اقتدار کے اندر شرکت نہیں ہوگی، لیکن اس کا انتظام کے لیے کسی خاص تبدیلی کی ایسا ضرورت نہیں، اور خود بخود منظم ہو جائے گا جب موبلائزیشن ہو جائے گا۔
تو اچھا اب یہاں اس نے بات ہوا، یعنی ہم بات کرتے ہیں لانگ رن کی ان ٹرمس آف مڈل رن کی ان ٹرمس آف لانگ رن آبجیکٹو. تو وہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو اس نے جو اپنا لانگ رن آبجیکٹو ہے ڈیموکریٹک، اس کی ٹرمس میں ڈیفائن کیا کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے مخالف میں ہمیں موبلائزیشن کی تحریکیں اٹھانے کی ضرورت ہے ورلڈ سوشل فورم کے پیٹرن پر. اچھا جو اب اپنے ایگیلیٹیرین کانٹینٹ کے اوپر جب گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یہ تنظیمیں کریں گی کیا اصل میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تنظیمیں ان لبرل حقوق کی ضمانت مانگیں گی جنہیں لبرلزم نے اگنور کر دیا. یعنی تاریخی طور پر تھیوریٹیکلی کانسٹیٹیوشن کے اندر تمام ملکوں کے مطلب کانسٹیٹیوشن نے جن رائٹس کی گارنٹی دی ہے، مثلاً مطلب ریشل گروپ، یعنی لبرل آرڈر کے اندر کانسٹیٹیوشن یہ گارنٹی دیتا ہے کہ لوگوں کے اندر کسی قسم کی ڈسکریمنیشن بیسڈ اپون دیئر سیکس، بیسڈ اپون دیئر کلر، بیسڈ اپون دیئر ریلیجن اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، جو اس طرح کے ڈفرینسز نہیں ہوں گے. ان کی جو رائٹس موجود ہیں کانسیپٹ تھیوریٹیکلی مان لیے گئے، عملاً اگنور کیے گئے ہیں تاریخ میں ہمیشہ. وہ کہتا ہے کہ یہ تحریکیں اصل میں ان حقوق کی ضمانت مانگیں گی جن سے ضمانت مانگیں گی، لیجسلیچر سے ضمانت مانگیں گی پریشر گروپ کی شکل کہ بھائی ہمیں یہ رائٹس دو، کیونکہ ان کے نتیجے میں ان کے خیال میں وہی ورلڈ سوشل فورم کی اپرچونیٹیز بڑھتی جائیں گی کہ ایسے ادارے پھر ہم زیادہ سے زیادہ بنا لیں، اور وہ مجبور کریں گی لیجسلیچر کو، عدلیہ کو اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ ان لبرل حقوق کو مہیا کریں جن کو اگنور کیا گیا ہے عملاً، لیکن تھیوریٹیکلی وہ مان لیے گئے تھے لیکن عملاً نہیں دیے گئے ان تمام لوگوں کو، کیونکہ یہ ڈیموکریٹک اسٹرکچر سے باہر کے لوگ تھے. اور جو ہے ان کے اصل جو ایشوز ہوں گے وہ اچھا وہ کس قسم کے حقوق ہوں گے؟ وہ ڈسٹریبیوشنل حقوق ہوں گے. وہ کیا حقوق مانگ رہے ہوں گے؟ اصل میں وہ ڈسٹریبیوشنل حقوق مانگ رہے ہوں گے. اور یہیں سے وہ اپنے ایگالیٹیرین ٹچ کو بیچ میں لاتا ہے کہ میرے ڈسٹریبیوشنل ایشو سے مراد وہ سوشل رائٹس لیتا ہے کہ جیسے تو ایک تو ہیومن رائٹس ہیں، جیسے ہم سب کو پتا تین ہیں کہ رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو پراپرٹی اینڈ سیلف ایکسپریشن. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے حقوق ہیں جو سوشل رائٹس کے نام پر حکومتوں نے مانے ہوئے دنیا کے لیکن پرووائڈ نہیں کرتی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ تین ہیں. وہ کہتا ہے ایک تو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، یعنی ایک تو ہے کہ تعلیم کا حق تمام لوگوں کو، اور تعلیم کو وہ بڑے ایکسپلیسٹلی ڈیفائن کرتا ہے روٹ ٹو ریوارڈنگ اینڈ ریوارڈیڈ ورک. یعنی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تعلیم سے مراد ہے کہ وہ میکینزم ہے یا وہ معلومات ہیں جن کے نتیجے میں الٹیمیٹلی آپ مطلب آسان لوگوں پیسے کماتے ہیں. تعلیم سے مراد یہی ہے کہ یعنی وہ میکینزم جن کے اندر میری مارکیٹ میری امپلائبلٹی بڑھ جاتی ہے لوگوں کی مارکیٹ کے اندر، اور جتنی میری امپلائبلٹی بڑھے گی اتنی میری کنزمپشن کی پاسبلٹیز بھی بڑھیں گی. تو لہٰذا ضروری ہے کہ یہ موومنٹ سوشل رائٹ، جس میں سے پہلا حق کیا ہے؟ رائٹ ٹو ایجوکیشن مانگے. نمبر 2 رائٹ ٹو ہیلتھ فیسلٹی، یعنی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے لیے پریشر گروپ کریٹ کریں تو حکومت کے اوپر جو لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ہیلتھ اور وغیرہ پرووائڈ کرے. اور تیسری چیز جو ہے وہ لائف ٹائم انکم گارنٹی، کہ اگر کوئی آدمی مثلا مارکیٹ میکینزم کے نتیجے میں باہر نکل جاتا ہے، انمپلائڈ ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ پھر اس کی گارنٹی لے کہ وہ جو ہے مطلب ایک قسم کی فلاحی ریاست کے اوپر وہ جدوجہد کریں گی کہ لوگوں کے سوشل رائٹس اور ویلفیئر رائٹس پرووائڈ کر دیے گئے. یہ ان کے الٹیمیٹ آبجیکٹو ہونے چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ، وہ کہتے ہیں لیفٹ ونگ، یعنی لیفٹ سے بعد کوئی سوشل ڈیموکریٹ لے رہا ہے کہ وی وانٹ مور آف ایچ، یعنی یہ تو تینوں چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں. وی وانٹ مور آف ایچ ناؤ ایٹ دی ایکسپینس آف ادر ایکسپینڈیچر. وہ کہتا ہے کہ جو ریاستیں مثلاً وہ کہتا ہے کہ تم اتنے اتنے بم بنا لیتے ہو، یہ وہ ان تمام یعنی جو ریاست کی جو پرائرٹیز ہیں ایکسپینڈیچر کی ان کو تبدیل کرنے کے لیے پریشرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ریاست اپنی پرائرٹیز کو بدلے، ایکسپینڈیچر پرائرٹیز کو بدلے، اور ان رائٹس کو انشور کرنے کو زیادہ ویٹ ملنا چاہیے سوشل ڈیسیژن میکنگ میں، نہ کہ وہ دوسری چیزوں کو، یعنی دوسری چیزوں کو کم ویٹ ملنا چاہیے، اور ان جو حقوق ہیں لوگوں کے ان کو زیادہ سوشل پرائرٹی ملنی چاہیے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ حقوق صرف حقوق نہیں مانگیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سوشل پرائرٹیز میں تبدیلی کی بھی آواز اٹھائیں گے ساتھ ہی ساتھ. اور یہیں سے وہ کہتے ہیں کہ جو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہمیں ان کے ساتھ مرج کر دینا چاہیے. مثلاً جیو پالیٹکس کے ایشو کو اٹھانا چاہیے یہیں پر کہ یہ جو دنیا میں اب جو ہے وہ ایک ہی طاقت بنتی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ سیاسی طور پہ ممالک جو ہیں وہ بے دست و پا ہو رہے ہیں امریکہ کے سامنے.
تو لہٰذا وہ جیو پالیٹکس کے ایشو کو یہیں سے اٹھائیں گے. دیکھو اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ماحولیات کا جو ایشو ہے یہیں سے اٹھانا چاہیے کہ دیکھو یہ تم جو ہے اتنے بم بنا رہے ہو اور یہ جو اتنی ملیں لگا رہے ہو, تمہارا مطلب تمہیں ایشو صرف گروتھ کا ہے کہ زیادہ ترقی ہو جائے, گاڑیاں بن جائیں, لیکن تمہیں یہ فکر نہیں گاڑیاں کس کے پاس جاتی ہیں. تم اکویٹی کے اوپر توجہ نہیں دیتے تو تمہیں یہ اس چیز کے اوپر شور مچاؤ کہ دیکھو یہ تمہاری اتنی ترقی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, دنیا تباہ ہو رہی ہے, ماحول خراب ہو رہا ہے. لہٰذا اس ایشو کو بھی اس کے اندر مرج کر دینا چاہیے. ایسے ہی جو ہے جو عالمی امن کی جو گفتگو ہے اس کو بھی ایک تھیم کے طور پہ پریزنٹ کرنا چاہیے اسی تناظر کے اندر کہ یہ جیو پالیٹکس کے نتیجے میں دنیا میں امن خراب ہو رہا ہے اور جو ہے وہ بدماشی دکھا رہا ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ نیشنل لبریشن وغیرہ ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں ہیں, یہ جتنے جو مسائل ہیں جیو پالیٹکس, ایکولوجی, پیس, ان کو مطلب ایز این ایسپیکٹ آئیڈیاز کے طور پہ لوگوں کے سامنے نہیں پیش بھائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بلکہ ان مسئلوں کو جوڑنا چاہیے ایگیلیٹیرین کانٹینٹ کے ساتھ, یعنی ڈسٹریبیوشن کے ایشوز کے ساتھ. کہ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے لوگ موبلائز نہیں ہوں گے. یعنی لوگوں کو بتاؤ کہ دیکھو یہ تو تم بھوکے مر رہے ہو, ڈیٹا سے ثابت کرو کہ دیکھو امریکہ جو ایک بم بنا اس وقت جو اپنے جہاز بناتا ہے اسے ایک جہاز سے اتنے کروڑ ڈالر خرچ کر دیتا ہے. تو اگر وہ 50 جہاز نہیں بنائے گا تو جو افریقہ میں اتنے سارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں یہ سب کھانا ان کو مل جائے گا. تو اس طریقے سے یعنی لوگوں کے ضروریات کے ساتھ ان مسائل کو لنک کریں کہ جو ماحول تباہ ہو رہا ہے اس ماحول کو بچانے کے لیے اب دنیا میں اتنے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں, اگر ان پیسوں کو یوں خرچ کر دیا جائے تو اتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ جو کتنے بم بناتے ہیں جنگیں کرنے کے لیے روک دیں, امن قائم ہو جائے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی اتنے زیادہ مزے آنے لگیں گے, اتنی زیادہ ضروریات بڑھ جائیں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام ایشوز کو جو آپ موبلائز کرنے کے لیے اٹھائیں گے ایبسٹریکٹ تصورات کے طور پہ نہیں اٹھائیں گے, بلکہ ان کو جوڑنا ہے ڈسٹریبیوشن اور ایگیلیٹیرین مسائل کے ساتھ. ادروائز وہی بات جو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو ہماری شارٹ رن کے اندر ایسی چوائس کہ جو لوگوں کو ماس موبلائز نہیں کرتی وہ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوگی. اور کیا چیز لوگوں کو ماس موبلائز کرے گی وہ تو یہی ہے دنیا کی ضروریات کے کسی سے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کرنا حقوق بنے. تو تمام ایشوز کو ان کے گرد گھماؤ. مطلب انوائرمنٹ کی اس میں کی بات, مطلب انوائرمنٹ کی جو مطلب ہے انوائرمنٹل پرابلم ہو تو بیسکلی لنکس ہے انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ, اور ظاہر ترقی اور سوشل ویلفیئر کو انڈسٹریلائزیشن یہ بلا ہو نہیں سکتی. جب وہ ہوگی تو وہ تو آپ انڈسٹریلائزیشن کو لے کر آئے گا پولوشن کے مطلب. بیسیکلی ان کا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لبرل کیپٹلزم کے اندر جو زیادہ ایمفیسس ہے سوشل چوائس تھیوری کے اندر وہ گروتھ پر ہے. یعنی نشان وغیرہ ایسے لوگ اب سامنے ہیں جو اینٹی گروتھ ایک طبقہ ان کے اندر سامنے آیا ہے, جو بہت لٹریچر انہوں نے جو ترقی کے بڑے خلاف لگتے ہیں. لیکن وہ ترقی کے خلاف ہمارے معنوں میں نہیں لگتا ہے کہ جنت میں جائیں گے اور لوگ جو ہے دنیا لوگوں کا نفس تقسیم ہو رہا ہے اس فریم ورک میں نہیں لگتے. وہ یہ لگتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یہ انبریڈلڈ گروتھ ہے کہ جو سرمایہ دار کی یہ جو خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے منافع کو میکسیمائز کرے, اور یعنی وہ فرض کر رہے ہیں وہ جو ISO اسٹینڈرڈ ہیں اور یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں جن کے نتیجے میں مطلب ایک میں گاڑی چلاتا ہوں, میں بس چلا رہا ہوں تو اصول ہے کہ جی وہ دھواں نہ چھوڑتی ہو. اب میں طاقتور قسم کا سرمایہ دار ہوں, میں حکومت کو پیسے دے دوں گا اور وہ خراب بسیں چلاتا رہوں گا. تو یہ انبریڈلڈ گروتھ ہے کہ جس میں سارا ایمفیسس گروتھ کے اوپر ہے, اور اکویٹی کے ایشو کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو ترقی تو ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے اور لوگوں کو کتنے مل رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اکویٹی کو ایک بڑا ویٹ دینے کی ضرورت ہے. ایمفیسس شوڈ بی شفٹڈ فرام گروتھ ٹو اکویٹی. وہ کہتے ہیں ترقی تو ہو لیکن انبریڈلڈ نہ ہو. اس طریقے سے اس کا جو پورا فلسفہ ہے اسے کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سرمایہ کی اضافے کی رفتار وہ ہو جو لامتناہی مدت تک برقرار رکھی جائے. اگر سرمایہ کی اضافے کی رفتار وہ ہے جس کے نتیجے میں آئندہ سرمایہ کے رفتار کے کمی آ جائے گی تو وہ انسسٹینیبل. لہذا سرمایہ کی اضافے کی سے کوئی بھی برات کا اظہار نہیں کرتا. ایسے سرمایہ کی اضافہ ایسے سرمایہ کی یعنی ارتکاز میں اضافہ ہو جو سسٹینیبل ہو, جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں, ان کو زیادہ یہ ریئلائز ہوا ہے ابھی تک, یہ کنسپشن ریئلائز ہوا ہے ابھی تک, ہر دفعہ اس کی ریئلائزیشن ہوئی ہے ابھی تک کانکریٹائز ہو سکا ہے. یہ ہر دفعہ تقریباً 10 سال کے اشروں کے بعد اکانومیز نیچے آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں مطلب اس سے سرمایہ دارانہ عمل کے جاری رہنے یا نہ رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. مطلب یہ ہمارے لیے تو کوئی اہم سوال ان معنوں میں نہیں ہے کہ سرمایہ داری کے اندر کسی بھی ریفارم کے ہم قائل نہیں ہیں.
अगर उनके क्राइसिस हों तो सवाल हमारा यह है कि उस क्राइसिस से हम कैसे आज़ादी, मसावात और तरक्की के उसूलों या के अहदाफ से लोगों को बरात की तरफ बुला सकते हैं। ये तो उसके अंदर ये तजादात मौजूद हैं, सही तो हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। हाँ है और डॉक्टर मतलब इसी को यूँ भी देखा जा सकता है कि इसकी रियलाइजेशन को आप ये यानी इन स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर देखें ना कि तो इतनी स्टैंडर्डाइजेशन सब दुनिया में होती चली जा रही है, यानी इसी सारे लिटरेचर का ही तो अमल है कि नहीं ये दुनिया को नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा फैक्ट्री लॉज इस तरह की होनी चाहिए। जैसे 18वीं 19वीं सदी के अंदर होता था, जब मार्क्स की किताबों में मिलता है कि कैसे यूरोप के अंदर वो गधे घोड़ों की तरह फैक्ट्री के अंदर लोगों को घुसेड़ा होता था, और कोई तो अब ये इतने सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि नहीं भाई इस तरह की तुम्हारी हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, इतने घंटे ज्यादा काम नहीं करोगे, जो भट्टी पे काम कर रहा है उसको दूध भी पिलाओगे वगैरह, मतलब जो इतनी स्टैंडर्डाइजेशन जो इश्यू है। लेकिन ना 2-3 अलग इश्यू है। एक इश्यू ये है कि क्या आप सरमायादाराना निज़ाम के अंदर अदल के मुतलाशी हैं या सरमायादाराना निज़ाम को तबाह करने के मुतलाशी हैं। ये दोनों सूरतें एक साथ में इख्तियार की जाती हैं। अगर आप सरमायादाराना निज़ाम के अंदर अदल तलाश कर रहे हैं तो आपकी तहरीक कोई सरमायादाराना मुखालिफ तहरीक नहीं है। सरमायादारी को जैसे कहिए कि ज्यादा पायदार बनाने की तहरीक। लिहाजा अब मतलब यही आप देखें कि सर ये जो क्राइसिस है जिसका सवाल हमारे भाई ने उठाया, ये कहाँ से आती है? अगर तो ये इसलिए आती है कि जो पैदावारी निज़ाम है उसका जो फाइनेंशियल निज़ाम है उससे ताल्लुक कमजोर हो जाता है। मसलन अभी अगर ये आप लोगों ने ये हाउसिंग क्राइसिस को देखा होगा तो इसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि जनाब आपने जो है वो जो कर्जे दिए थे उन लोगों को कि जो कर्जे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन कर्जों को फिर सिक्योरिटाइज किया। यानी ये कि न सिर्फ ये कि आपने उन्हें कर्जे दिए बल्कि उन कर्जों को फिर बाजार में ला के बेचे, MSB की शक्ल में और SIV की शक्ल में, और जैसे कहो कि वो CDOs की शक्ल में वगैरह उन्हें बेचे। तो वो एक ऐसा तुमार बन गया कि जिसका पता ही नहीं चलता कि किसके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन बढ़ती। अब कोई इस्लामी मुफक्किर ये शुरू कर दे कहना कि नहीं जनाब इस निज़ाम को अगर इस्लामी मई तो उसकी क्या हैसियत है? कोई नहीं, मतलब होगा वो फिर वो इस्लामी सरमायादार नहीं होगा। वो इशू जो इस निज़ाम को बेहतर बनाने के हैं उनका तो हमें कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो इस निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। हमें इससे क्या आप उसको कैसे बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारी तो कोशिश ये कि बदतर से बदतर हो इंशाअल्लाह वो उससे नजात हासिल की जाए। और ये आज़ादी, मसावात और तरक्की, इसे लोग बुरात का ऐलान करें और इबादत की तरफ उनका रुझू। लिहाजा ये सवाल ज़ाहिर सोशल डेमोक्रेट के लिए बहुत अहम सवाल बहुत अहम सवाल। और जिस हद तक हमने यानी तहरीकात इस्लामी ने सोशल डेमोक्रेसी को अपना एजेंडा बना लिया है, उस हद तक उनके लिए भी बहुत अहम सवाल हैं। यही जैसे इमरान ने कितने अजय रेखा बताएगा, वो कहता है कि वो जो दस्तूर तुम्हें जो तुम्हें हुकूक देता है उन्हीं की जद्दोजहद करो कि वो हुकूक तुम्हें अमलन मिले, वो मिले। और वो दस्तूर जो हुकूक देता है उसको सोशल डेमोक्रेटिक वाले ये समझते हैं कि ये जो है लिबरल मार्केट स्ट्रक्चर इनसे अलग किया जा सकता है, ज़्यादा वो सही नहीं किया जाता। तो अगर आप भी उसी चीज़ की जद्दोजहद करेंगे, उसी दस्तूर के उन्हीं हुकूक के उसूल की जद्दोजहद जिन्होंने यहाँ सरमायादार निज़ाम, तो ज़ाहिर है सरमायादार निज़ाम ही मुस्तहकम होगा। तो शरह वगैरह को क्या गुंजाइश हो? जो कॉन्ट्रडिक्शन जो है, क्या ये भी कॉन्ट्रडिक्शन ही गिने जाएंगे? जिस तरह हमने भी जिक्र किया कि जो तब्दीली आई है वो लैटिन अमेरिका के जो में ये स्पीकर की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, ज़ाहिर वहाँ अगर हमने ये जो देखा कि उनके मुतालबात ये है कि ये राइट दिए जाए, तो ज़ाहिर है क्या ये चिली में और बोलीविया में और कोलंबिया में तो ज़ाहिर है अगर इस स्पीकर की पजीराई है तो वहाँ तो ये राइट बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, या पता नहीं मिल रहे हैं या कि नहीं मिल रहे, तो उसको ये लोग किस निगाह से देखते हैं? लेकिन जब उनकी हुकूमतें कायम होती हैं तो वो उन्हीं हुकूक की फराहमी की कोशिश करती हैं। मतलब अगर क्यूबा और वेनेजुएला को देखा जाए तो जो जहाँ हुकूमतें कायम हुई हैं तो उन्होंने उन्हीं हुकूक की फराहमी की जद्दोजहद और जस्तजू की है। तुरंत मसलन एजुकेशन और हेल्थ की जो फराहमी क्यूबा में है वो तो अब अमेरिका में भी नहीं है, यानी हर आदमी को तालीम भी मिलती है और हर आदमी महफूज भी वगैरह। उन्होंने उसी किस्म की चुनाचे उनकी कोशिश और जद्दोजहद क्या है
जिस आदमी ने लैटिन अमेरिका का इंकलाब लाया और जिसकी पूरी साइमन बोलीवार, वो बिल्कुल साफ कहता था वी वांट टू मेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। वो क्या चाहता था? वो यही चाहता था कि अमेरिका बने। तो अमेरिका से मुखालफत जो है उसकी वजह यही है कि अमेरिका ने उसे अमेरिका नहीं बनने दी। तो इसलिए वो तो सरमायादाराना यानी कौमी रियासत की तरक्की की जद्दोजहद हैं। अगर आप भी पाकिस्तान में अमेरिका बनाना चाहते हो तो फिर ये सब चीजें बहुत सेंसिबल हैं। लेकिन अगर आप उसे नहीं बनाना चाहते, बल्कि जैसे हजरत दावत इस्लामी के हमारे लीडर अलियास साहब कहते नहीं हमें तो मदीना बनाना, तो जाहिर है कि मदीने में तो ये नाम ये तेल निकालने की किसी ने कभी कोशिश की न। तामीर सड़कों के लिए कोई खास जद्दोजहद नजर आती है, न कभी स्टॉक मार्केट बनाया। ये तमाम मामला अगर ये कि साहबा और ताबईन ने जो है वो दुनियादारी की कितनी जद्दोजहद की, तो बड़ा मुख्तसर मवाद में ह्यूमन राइट्स आपने बताया, ह्यूमन राइट्स और सोशल राइट्स में कुछ फर्क है क्या? जी, ह्यूमन राइट्स तो जैसे जाहिद भाई ने फरमाया कि 3 कोई सरमायादाराना जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़, सरमायादाराना मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ और सरमायादाराना राय के फरोग़ का तहफ़्फ़ुज़। और सोशल राइट्स जो है वो है आमदनी, जैसे उन्होंने फरमाया बेसिक गारंटीड मिनिमम इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। जी, यानी उनका तस्वुर ये है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, अमर्त्य सेन वगैरह की यहाँ बहुत किताब है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, बहुत अहम किताब है। उसमें वही बताता है कि तरक्की सही मान यानी डेवलपमेंट और फ्रीडम के तो ताल्लुक को बयान करता है कि डेवलपमेंट इस तरह से ऐसे हो कि उसमें अधिक आज़ादी हो। तो वो कहते हैं सोशल डेमोक्रेट का जो आज़ादी का तस्वुर है वो यही है। वो कहते हैं कि यानी हमें सिर्फ चीजों की प्रोडक्शन के ऊपर नहीं मतलब और फिक्र करनी चाहिए कि इतना जीडीपी हो गया, इतना हो गया, बल्कि ये देखना चाहिए कि उन कमोडिटीज से सही मानों में आज़ादियाँ लोगों को कितनी मिल रही है। वो कहते हैं असल मकसद तो प्रोड्यूस करने का आज़ादी है। तो वो कहते हैं कि जब तक ये सोशल राइट्स गारंटी नहीं किए जाएंगे उस वक्त तक वो ह्यूमन राइट्स भी लोगों को नहीं मिल पाते जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि लोगों को जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे मिलेगी जब तक कि उसके पास पैसे ही नहीं है, जब तक उसको मतलब वो अगर बीमार है तो वो कैसे एक्टिवली पार्ट। तो वो कहते हैं इसमें भी इश्तराकियत जो असली जेन्युइन इश्तराकियत है उसमें और सोशल डेमोक्रेसी में बड़ा बुनियादी फर्क है। जैसे वहाँ हमारे राहिद भाई ने फरमाया सोशल डेमोक्रेसी का तस्वुर ये है कि सोशल राइट्स आर बिल्ट अपॉन ह्यूमन राइट्स। सोशल राइट्स ह्यूमन राइट, इसलिए वो ह्यूमन राइट्स को कोई नफी नहीं करते बल्कि कहते हैं ह्यूमन राइट्स की फराहमी के लिए सोशल राइट्स का मुहैया करना लाजिम है। जैसे इन्होंने बताया कि वो कैसे आज़ाद होगा जब उसे रोटी नहीं मिले, है ना। अच्छा, कम्युनिस्ट ये नहीं कहते, कम्युनिस्ट कहते हैं हाँ तो ये ह्यूमन राइट्स बकवास हैं, इन्हें खत्म करो। ये देखो क्या वही डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट वो होना चाहिए। और ह्यूमन राइट का क्या मतलब? बिल्कुल मैं तो गोली मार दूंगा ये बुर्जुआ को, और उसे हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं उसकी कोई प्रॉपर्टी हो या उसको बिल्कुल अपनी आज़ादी राय। वो जो कम्युनिस्ट है वो कहता है कि नहीं सोशल राइट का राइट और कोई राइट नहीं, राइट यही है हेल्थ एजुकेशन। और किसी की मजाल है कि वो कास्ट्रो के खिलाफ कुछ कह सके, वहाँ तो फीडलिज्म का एक मजहब बना दिया या माओइज्म के खिलाफ या वगैरह। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी कहती है सोशल राइट्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ह्यूमन राइट्स और वो उनकी तकमील है, ह्यूमन राइट्स की तकमील सोशल राइट्स, कम्युनिस्ट की नहीं की। इसलिए सबसे ज्यादा मुखालफत सोशल डेमोक्रेसी तो कम्युनिज्म की करती है। लिबरलिज्म के साथ तो उसका रिलेशनशिप बड़ा करीबी है। नहीं कोई भी सोशल डेमोक्रेटिक जमात ने कभी रूस का फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर में शरीक नहीं, हमेशा रूस के खिलाफ लड़ाई करी हमेशा। इसी सूरत से ये जो लैटिन अमेरिका की तहरीकात हैं इनके कभी भी जिस हैसियत से भी यानी था तो वो उन्होंने जो है वो कम्युनिस्ट सिस्टम्स को अपनाने की कोशिश नहीं किया था। इस मजमून के तनाजुर में हम देखते हैं तो हमारे जो उलमा इकराम हैं वो तो इस्लामिक फाइनेंस और इस्लामिक इकनॉमिक्स को ट्रेडिशनल चीज के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि ये जब आहिस्ता आहिस्ता हम रियल जो है वो इस्लामिक इकनॉमिक्स को अचीव कर लेंगे। हमारी राय में इसकी वजह यह है कि वो सरमायादाराना निज़ाम ज़िंदगी से वाकिफ नहीं है और जब सरमायादाराना निज़ाम ज़िंदगी की तफसील बयान कर दी जाएगी तो इंशाअल्लाह वो अपनी राय तर्क कर देंगे। मेरा सवाल वो जैसा कि इन्वायरमेंट जो है मतलब चीन में जो तरक्की थी वो तो 300 साल के
आप सारे इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम आ गए थे, तो फिर भी वहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैल गया था। इन्वायरमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोग्रेस के सारे मतलब इन्वायरमेंट तो होगा खराब, तो वो कहते हैं नहीं, तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ काबू किया जा सकता है और रफ्तार सरमाया को आज इस पे सुस्त किया जाए ताकि आइंदा वो सुस्त न हो। इसकी जद्दोजहद और जस्तजू करना चाहिए। आगे खत्म हो डॉक्टर तकरीबन यहाँ खत्म हो जाता है। एक सवाल जिसको वो उसने सिर्फ वो किया है, एक्चुअली खत्म हो जाता है, यहाँ मजमून खत्म हो जाता है। अच्छा, अपने मजमून के अंदर वो जिक्र करता है शुरू में और उसके बाद कोई उसके ऊपर मैं तलाश करता रहा, कुछ मिला नहीं। मतलब वो कहता है कि यानी हर निजाम के अंदर एक ऐसा वक्त आता है कि जब वो एक ऐसी स्टेट पर खड़ा होता है जहाँ पर वो दो में जिसको वो क्योस की टर्म इस्तेमाल करता है कि वो अब इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं बल्कि डिसइक्विलिब्रियम की तरफ उसकी टेंडेंसीज होती हैं। और अब वहाँ पर ये मौका होता है कि या तो वो एक रास्ते पे जाएगा या किसी दूसरे रास्ते पे चलेगा। यानी उस मौके पे आगे च्वाइस ये नहीं होती कि आप उस निजाम को चाहते हैं या नहीं, बल्कि सिर्फ ये होती है कि उसकी कौन सी शक्ल को आप इख्तियार करेंगे। वो कहते हैं कि मेरी राय में सरमायादारी यानी लिबरल सरमायादारी इस वक्त उसी मकाम पे आके खड़ी है कि जहाँ पर वो क्राइसिस, और वो क्राइसिस को मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल नहीं करता है बल्कि इस 3 मानों में इस्तेमाल करता है कि उसके 2 में से कोई एक पैटर्न सामने आएगा। वो पता नहीं, वो कहता है बस इसका जिक्र करके वो कहता है मेरी राय में है, लेकिन वो बताता नहीं है वो कौन से 2 पैटर्न होगा। इसे फिर से फरमाइए तो मैं सोचने की कोशिश करूँ आगे से। नहीं, वो ये कहता है कि जो मार्क्स का तस्वुर है सरमायादारी के क्राइसिस का, कि उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस इमर्ज होता है जिसके नतीजे में एक क्लास को प्रिवेल कर जाएगी अल्टीमेटली, वो तो हिस्टोरिकल नेसेसिटी है। वो कहता है कि जो मेरा जो तस्वुर है यानी कि वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच के अंदर वो कहता है कि हर निजाम का एक ऐसा वक्त आता है जहाँ वो क्राइसिस का शिकार होता है, और लिबरल सरमायादारी भी इस वक्त क्राइसिस की ऐसी सिचुएशन में, और क्राइसिस से मुराद वो कहता है कि वो फेज जहाँ उसके 2 में से कोई एक पॉसिबल यानी दोनों पॉसिबल होती है कि वो किसी एक तरीके से इवॉल्व हो जाए या किसी दूसरे तरीके से। तो मतलब सरमायादारी की ये 2 क्या तरीके हैं? वो बताना कुछ नहीं। वो कहता है कि मतलब मेरे राय में जो है ऐसी सिचुएशन पे सरमायादारी खड़ी है, और फिर उसके बाद अच्छा, अब मैं ये अर्ज करूँ कि यानी जो कुछ मैं समझता हूँ जो सोशल डेमोक्रेटिक लिटरेचर से जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे तो 2 सूरत हाल यही है कि वो जो है जो इस मैं समझता हूँ, पता नहीं ठीक है यानी, एक तो ये कि सोशल के जो कैपिटलिज्म की जगह जो चीज लेगी उसको वो कहते हैं बारबेरिज्म, यानी पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी फैल जाएगी और सब लोग जो है वो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और जो सबसे ज्यादा यानी तहजीब तबाह हो जाएगी और कोई भी वो नहीं रहेगा। और दूसरी शक्ल यही है कि ये तमाम मुतालबात जो वो कह रहे हैं ये मान लिए जाए, इसके नतीजे के अंदर रियल डेमोक्रेसी कायम हो जाए। रियल डेमोक्रेसी से मुराद यही है कि एगलिटेरियनिज्म और आज़ादी जो है वो यानी आम हो जाए। ये दो मैंने तो सोशल डेमोक्रेटिक लिटरेचर में पढ़ा, वो कहते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम लिबरल शक्ल में अब जारी नहीं रह सकता, या तो सरमायादाराना निज़ाम डिसइंटीग्रेट, मतलब जैसे ये सोशल डेमोक्रेटिक तहरीकें ये सब यानी ये कि ये मतलब वो कहते हैं कि देखिए हमारी जद्दोजहद यानी ये वर्ल्ड सोशल फोरम वगैरह की बड़ी ही कामयाब और जद्दोजहद की बहुत ही ज्यादा उसमें वो था जैसे ये कि और इसके नतीजे के अंदर असर था। 1999 में उन्होंने बहुत बड़ा मुजाहरा किया सिएटल में, जिसके बाद फिर कई और जगह भी यूरोप के अंदर इटली के अंदर एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया और उसके बाद वगैरह पहुंचा लिया। लेकिन जिस चीज ने इसे खत्म कर दिया नहीं तो ये वही 2001 के जो अमेरिका के ऊपर हमले हुए थे इसके नतीजे में लोग जो समझे कि आज अगर हमने वो सब तो अमेरिका का वो साथ हो, लिहाजा मुजाहिदीन इस्लाम के सभी तरीन मुखालिफ हैं। मसलन अभी भी एक मजमून आया जो सामिर अमीन का है कि जो दूसरा जिसका मैंने आपका किया, उसने कहा कि इस्तेमार के यानी इम्पीरियलिज्म के असील हदीस जो है वो तो मुजाहिदीन इस्लाम की, लिहाजा मुजाहिदीन इस्लाम के खिलाफ जद्दोजहद जो है इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद असल में हुई। इसी सूरत से आप देख लीजिए कि जो पाकिस्तान के अंदर भी जो NGO मूवमेंट है, ये जो यहाँ जो सोशल फोरम है या ये तमाम चीजें वो सब जितना ज्यादा इस्लाम से नफरत करते हैं शायद कोई दूसरा न करता। तो इस वजह से वो समझते हैं कि ये जो इस्लामी ये बारबेरिज्म की तरफ कदम यानी ये क्या अगर फर्ज कीजिए सरमायादाराना निज़ाम की वो नाहमवारियाँ सब कायम रहें कि जो इस वक्त वो मौजूद है, इसके नतीजे के अंदर फिर मजहब का उरूज होगा। ये जो कि अमेरिका में कंजर्वेटिज्म ये जो है क्या कहते हैं
ایونجلزم کا جو فروغ ہوا ہے اور اسلامی اس کا فروغ ہوا ہے، یہ وجہ سرمایہ نظام کی ناہمواری، ان لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے وغیرہ وغیرہ، یا تو اس قسم کا ہوگا، اور یا پھر یہ کہ ریئل ڈیموکریسی یعنی قائم ہو جائے گی، تو وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں باربرزم کے یعنی وقوع پذیر ہونے سے روکنے کی جدوجہد، تاکہ لوگ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو بحث سے مجموعی اس کی بنیادی اقدار کو یعنی آزادی، مساوات اور ترقی کو رد نہ کر، تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ آزادی، مساوات اور یہ تمہارے لیے ممکن الحصول ہے ریئل ڈیموکریسی کے قیام کے نتیجے میں، لہٰذا کوئی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے یہاں این جی اوز وغیرہ جو یا جو جن لوگوں کا یہ تناظر ہے کہ یہ مجاہدین کسی نہ کسی درجے میں وہ ہیں ان کے سپورٹر یا ان کے مطلب وہ اس چیز کو اکثر کوٹ کرتے ہیں، دیکھو الجزیرہ ٹی وی ہمیشہ اسامہ بن لادن کی ایک ویڈیو چلا دیتا ہے جب امریکہ میں الیکشن ہو یا کوئی ایسے کسی موقع پہ، اس کے بارے میں پھر کیا کہنا ہے؟ الجزیرہ کوئی ایجنٹ ہے؟ سوال کیا ایجنسیوں کی تقسیم کے بعد ہمیں سے تو کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، نہیں، لیکن یہ کہ وہ بات تو ظاہر ہے کہ وہی ایشو ہے اب کہ کس تناظر میں آپ مجاہدین اسلام کی جدوجہد کو دیکھتے ہیں یا وہ اپنی جدوجہد کو خود دیکھتے ہیں، اس کو تو ظاہر ہے کہ مجاہدین اسلام کے جو اہداف ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹک اہداف تو نہیں ہیں، یا کوئی اس نظام کے اندر ایسی ریاست قائم کرنا کہ جو کوئی آئیڈیل ریاست ہو جس کے نتیجے کے جس میں پیور ڈیموکریسی یا ریئل ڈیموکریسی قائم ہو یا یہ وہ ان کے اہداف نہیں، ان کے اہداف تو دوسرے ہیں، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ ان کی جدوجہد کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو یعنی سوشل ڈیموکریٹس کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیلز ہیں ڈیموکریسی یا ریئل ڈیموکریسی اور یہ یونیورسل آئیڈیاز ہیں، تو ظاہر مجاہدین اسی بات کو رد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اپنے آرٹیکل کے اندر 1968 کے ایک انقلاب کی بات کرتا ہے، اس کو بتاتا نہیں کون سا ہے؟ 1968 کا کون سا انقلاب؟ 1968 کے اندر یہ ہوا تھا کہ سب سے پہلے 1968 ایک تو یہ کہ میں نے وہ انقلاب بچش میں خود دیکھا ہے، مانو کہ 1968 میں ہندوستان کی تھا۔ 1968 کا انقلاب جو ہے وہ یہ ہے کہ مئی میں یہ شروع ہوا، مئی 1968 میں یہ سو کالڈ انقلاب شروع ہوا، اور اس کا شروع ایسے ہوا کہ یعنی اس کی دو سطحیں تھیں اس انقلاب کی، ایک وہ سطح جسے کہتے ہیں سوشل کرٹیک اور ایک وہ سطح جسے کہتے ہیں آرٹسٹک کرٹیک۔ تو 1968 کے اندر ایک ریوائول ہوا ایک تحریک کا جسے کہتے ہیں نیو لیفٹ کی تحریک، نیو لیفٹ، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور ایک معنی میں سوشل ڈیموکریٹ جو ہیں یہ اسی نیو لیفٹ کی ریپرزینٹیٹو، جنہوں نے کہا کہ اصلی اشتراکیت وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ جو روس میں یا چین میں پیدا ہوئی، اصلی اشتراکیت تو ریئل ڈیموکریسی ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جن طبقوں کو موبلائز کیا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ وہ تھے اسٹوڈنٹ، تو پورے یورپ کے اندر اسٹوڈنٹس نے بغاوت کی، یعنی جرمنی میں، فرانس میں، برطانیہ میں، اٹلی میں وغیرہ وغیرہ ماس اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہوئی جنہوں نے اپنی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں یعنی لینا چھوڑ دی، اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس نظام کے اندر شرکت نہیں کرنا ہے، اور پھر وہ سیکشل ریولیوشن کے جہاں وہ خاندان کے خلاف ہوتا معاملہ، تو ایک سوشل موومنٹ پوری اس کے اندر چلی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس وقت کمیونسٹ پارٹیاں بالخصوص فرانس میں اور اٹلی میں بہت طاقتور تھی۔ فرانس کی سب سے بڑی جماعت جو تھی وہ کمیونسٹ پی سی ایف تھی، اور اٹلی کی سب سے بڑی جماعت جو تھی پی سی آئی یعنی کمیونسٹ پارٹی آف اٹلی تھی۔ انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا کے مزدوروں کو موبلائز کیا، تو ماس اسٹرائکس ہوئے، اور اس کے نتیجے کے اندر ایک پورا دور، تو اسٹوڈنٹس موومنٹ اور لیبر موومنٹ دونوں اپنے عروج پہ تھیں 1968 سے شروع ہو کے مورلیس 1973 1974 تک، 1968 سے لے کے 1973 1974 تک یہ نیو لیفٹ جو تھی یہ ڈومیننٹ ٹینڈنسی تھی مغربی فکر کے اندر۔ تو والسٹائن اس وقت یعنی ادھیڑ عمر کا تھا، یا یہ کہ ادھیڑ عمر سے ذرا ابتدا کا تھا اس کی، اور ایک اور بہت یعنی کچھ بہت کلیدی مفکرین ہیں جو اس موومنٹ سے نکلے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ہربرٹ مارکیوز ہے، وہ دوسرا ہے ناؤم چامسکی، وہ تیسرا، یہ سب کے سب لوگ اسی 1968 کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں اینٹی ویتنام وار کی تحریک چلی مور اور لیس 1968 سے، وہ بھی شروع ہوئی اور وہ بھی 1975 تک جاری رہی۔ تو وہاں بھی اثر ہیلی میکڈاف ایک اور بڑا نام ہے اس تحریک کے اندر،
تو وہ کہتے ہیں کہ 1968 میں ان تمام اقدار کو اور ان تمام کے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یا پہلے تھی، مثلا عورتوں کی یعنی آزادیوں کو، یہ تمام چیزیں رد کر دیا گیا. نئی تہذیب 1968 میں پیدا ہوئی جس کی بنیاد ہے یہ ماس موبلائزیشن ورکرس کی اور اسٹوڈنٹس. 1968 ایک مستقل تھیم ہے، بالخصوص پچھلے سال اس کو پھر سے بہت کیا گیا کہ وہ 2008 تھا. تو 40 سال گزر چکے تھے 1968 کی تحریک کی تصویر پر. کئی سیمینارز ہوئے، کئی چیزیں ہوئی جس میں 1968 میں کیا کھویا، کیا پایا وغیرہ، یہ سب. اچھا اوکے، اب ایسے ہم ختم کرتے ہیں. ایک سمری اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں جس کو میں پہلے آپ سے سوال اٹھاتا ہوں، اس کو دے دیں، پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. سمری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تحریکات اسلامی کو سوشل ڈیموکریٹک موومنٹس کے تناظر میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. سوال ہے یہ سمری؟ ہاں سوال، سمری اسی سوال کے ارد گرد بھی کر. تحریکات اسلامی کو سوشل ڈیموکریٹک موومنٹس کے تناظر میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کیوں؟ تو اس میں کیوں کس نے دینا سے دو میں نے اور میں نے کہا پتا نہیں شاید پورے ہال سے پوچھا. ابتدائی جواب کہوں تو آپ ہی یعنی اس مضمون کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے دوران جتنی گفتگو ہوئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کو سوشل ڈیموکریٹک یا ویلفیئر رائٹس جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا مقصد جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو نیگلیکٹڈ پارٹ ہے، جو لبرل آرڈر کے اندر شامل نہیں ہو پاتا اس کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان کو اس دھارے کے اندر شامل کرنا ہے. کیونکہ یہ کوئی سرمایہ داری کی نفی نہیں ہے، ان معنوں میں بھی نہیں ہے کہ نہ تو یہ سرمایہ دارانہ اقدار کو رد کرتے ہیں، اقدار سے مراد یہ کہ سرمایہ دارانہ سبجیکٹیوٹی کو رد نہیں کرتے، اور دوسرے لیول پر سرمایہ دارانہ جو ادارتی سبندی ہے اس کی بھی کوئی ان کے ہاں تفصیلی تنقید نہیں بنتی ہے. بلکہ زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ کچھ حقوق اگر سرمایہ داری ان کو دے دے تو یہ بس اس کا راضی ہو جائیں گے. ان معنوں میں ان کا سرمایہ داری سے کوئی مخالفت نہیں، لہٰذا اسلامی تحریکات کو بالکل ان کو رد کرنا چاہیے اور ان کے اندر اپنے آپ کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے نتیجے میں اسلامی انفرادیت اور اسلامی نظام کو وضع نہیں ہو سکتا. اب اس میں کوئی سوال آتی ہے؟ کہتے کہ ان تحریکوں کو ہم کس حیثیت سے دیکھیں مغرب میں، یعنی یہ تحریک کوئی جاندار یعنی جو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ بالکل بودھی قسم کی تحریک ہے. خود کیپٹلزم کے لیے بھی، یعنی کہ کیپٹلزم کی جو دھارا چل رہا ہے اس کو یہ لوگ روکنے میں کتنا مؤثر ہو سکتے ہیں، یا ان کی حیثیت اس سے ایک دوسری حیثیت یہ لگتی ہے کہ یہ ایک احساس محروم زدہ طبقہ ہے، یا ایک تیسری حیثیت یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود امریکہ کی یا جو اس وقت لبرل کیپٹلزم کی سرپرستی میں اگر یہ چل رہے ہیں تو پھر ان کی کیا حیثیت ہم رکھ سکتے ہیں؟ مطلب ایک چیز تو یہ کہ یہ سرمایہ داری کی تجدید اور اس کے احیا کی تحریکیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات میں سمجھتا ہوں سمجھنی چاہیے. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو تضادات پیدا ہوئے ہیں ان تضادات کو رفع کرنے کی کوششیں ہیں. سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بنیادی جو تضاد پیدا ہوا ہے وہ تضاد یہی دو ہیں آپ سمجھیے. ایک تضاد تو یہ ہے کہ کیونکہ سرمایہ مرتکز ہوتا ہے لہذا لامحالہ وہ سب سے کھینچ کے کسی ایک جگہ جمع ہوتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر بہت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں ان سرمایہ کے ارتکاز کے جو فائدے ہیں ان سے. یہ تضاد ہے کہ سرمایہ دارانہ عمل میں سرمایہ دار روحانی طور کے اوپر تو تقریباً ہر شخص بن جاتا ہے، لیکن عملی طور کے اوپر سرمایہ دار بننے کے اس کے مواقع محدود ہو سکتے ہیں. تو ایک طرف تو جسے کہیے کہ وہ اس چیز کی یعنی اس چیز کو کس طریقے سے اس مسئلے کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے تاکہ ہر شخص نہ صرف روحانی طور کے اوپر بلکہ عملی طور کے اوپر بھی سرمایہ دار بن جائے، مواقع فراہم کرتے. دوسرے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو تضاد ہے اور جس کے اوپر میرے خیال میں ابھی تک ہم یعنی وہ ہے نظام پیداوار یعنی پروڈکشن سسٹم کا فائنینس سسٹم سے تعلق. شروع تو یہ یعنی یہاں سے کیا جاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ عمل کے نتیجے کے تحت جو چیز پیدا کی جاتی ہے اس کی کوئی مادی شکل ہوتی ہے، لیکن اس مادی شکل کی چیز کو گردش دینے کے لیے جو سیال استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فائنانس.
تو لگتا ایسا ہے کہ سرمایہ دارانہ تاریخ میں اس سیاری کی فراہمی اور اس کی گردش کی رفتار جو ہے وہ جس چیز کی گردش کے لیے وہ بنا ہے اس سے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. لہذا یہ جو مثلاً اس وقت یہ جو کرائسس آیا ہوا ہے، جو بھی کرائسس ہے، اس کے یہ کوئی ریئل کرائسس ان معنوں میں تھوڑی ہے کہ جو چیزیں پہلے پیدا کی جا رہی تھیں وہ پیدا نہیں کی جا رہی، ان سے تو کہیں زیادہ پیدا کی جا رہی ہے. کرائسس تو ہے اعتبار اور فائنینس کا کرائسس. اس کے لیے اس فائنینس اور پروڈکشن کے نظام میں جو ناہمواری آئی تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے جو کلاسک سوشل ڈیموکریٹک یعنی طریقہ اختیار کیا وہ تھا کینزیانزم. کینز نے کہا تھا کہ نہیں، یہ نہیں کرنے دو، یہ جو سرمایہ کی جو آزادی ہے اور بالخصوص ممالک کا جو اقتدار ہے، سرمایہ جو ہے وہ جس کو کتنا کس رفتار سے وہ کرے گا، وہ میکرو اکنامک پالیسی اور مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی وغیرہ ڈٹرمن کرے گا. تو سوشل ڈیموکریٹ انٹرنیشنل کینزیانزم وہ کہتے ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر ایسی اب طاقتور سینٹرل بینکس یا طاقتور فائنینشیل ریگولیٹری اتھارٹیز وغیرہ کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر سیال یعنی فائنینس کی جو گردش ہے وہ کسی طریقے سے مطابق کر دی جائے پیداواری اشیاء کی گردش سے. لہٰذا دونوں جو سرمایہ داری کی بنیادی کمزوریاں ہوں ان کو رفع کرنے کے لیے یہ کچھ تجویزیں دیتے ہیں. لہٰذا یہ جو تحریکات ہیں یہ تحریکات ہیں سرمایہ داری کی احیاء اور اس کی یعنی استحکام کی تحریکات. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ ظاہر یہ ان معنوں میں استعمار مخالف تحریکیں ہیں کہ یہ قومی آزادی کی یعنی مددگار تحریک کہتے ہیں کہ جو بنیادی ادارہ کہنے سے ایک گروپ کہنے سے جو بنیادی ادارہ ان کمزوریوں سے ڈیل کر سکتا ہے وہ ہے قومی ریاست. اور کیونکہ امریکہ کا سب سے زیادہ جو یعنی استحصال ہے وہ لیٹن امریکہ کا ہے، لہذا لیٹن امریکہ کے اندر یہ تحریکات جو ہیں سب سے زیادہ اینٹی امپیریلسٹ شکل اختیار کرتی ہیں. اور کوشش جو اینٹی امپیریلسٹ تحریکات کی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے ممالک میں امریکہ جیسا طاقتور سرمایہ دارانہ ملکی نظام قائم ہے. برازیل میں بالخصوص یہاں یہ 1980 دوسرے ممالک کے دن کے اندر سے یہ جو ہمیں پھانستی ہیں یعنی جیسے کہیے کہ تحریکات اسلامی کو جو یہ پھانستی ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر ہمارے بہت سے لوگ ان تحریکات کو ترغیب پاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو بحیثیت ایک نظام زندگی کے نہیں سمجھتے اور اسلام کو بھی بحیثیت ایک نظام زندگی کے بہت کم لوگ قبول کرتے ہیں. زیادہ مثلاً علماء کرام بحیثیت مجموعی اس تصور کے قائل نہیں ہے کہ اسلام کوئی نظام زندگی، بلکہ وہ ان کی جو رائے ہے یعنی جمہوری علماء کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی طرز کو مختلف اس میں پریکٹس کیا جا سکتا ہے، مختلف دوسرے نظام زندگی میں پریکٹس کیا جا سکتا ہے. اور یہ وہی جمعیت علماء ہند نے جو 1920 میں کمپرومائز کیا تھا برصغیر کے اندر 1920 میں جو کمپرومائز کیا تھا کہ برطانوی ریاستی نظام کے اندر اسلامی مطالبات کی بنیاد کے اوپر شمولیت ممکن ہے اور اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں، اسی کا ایک تناظر. لہٰذا اگر برطانوی اجتماعی نظام کے اندر شمولیت ممکن ہے تو پھر یہ تمام اگر الگ الگ آپ لیں مثلا یعنی کہ کیا واقعی غریب کو حق ملنا چاہیے یا نہیں، تو اگر آپ صرف اسی چیز کو لیں سرمایہ دارانہ نظام کو بحیثیت مجموعی الگ کر کے رکھ دیں تو آپ جواز فراہم کر سکتے ہیں انفرادی طور کے اوپر بہت سی ایسی اصلاحات کا کہ جو سوشل ڈیموکریٹک اس طرح ہے. لہٰذا ہمارے ہاں وہ جماعتیں ہیں کہ جو جماعتیں بنیادی طور کے اوپر اس کا دعویٰ کرتی ہیں کہ نہیں اسلام ایک نظام زندگی ہے اور یہ وہ ان کے اندر بھی سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈے کو قبول کرنے کی بہت زبردست استطاعت موجود ہے اور عموماً ان کا معاشی ایجنڈا تو سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اسی یعنی فارابی کی اس رائے سے متفق ہیں کہ پہلے جمہوری نظام قائم کرو اور اس جمہوری نظام کے اندر خود بخود وہ مواقع فراہم ہو جائیں گے کہ مدینۃ الفضیلہ یعنی قائم ہو جائے. اس بنیادی رائے سے وہ متفق ہیں اور وہ جمہوریت کو ایک راہ سمجھتی ہیں مقاصد شریعت کے حصول. تو اس وجہ سے سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا بہت افیکٹو نظر ہے. اور سر آپ نے امپیریلزم کے اوپر بتایا کہ وہ کتابیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جی ایک کا نام ہے لینن کی کتاب ہے امپیریلزم دا ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم.
اور دوسری کتاب ہے ہبسن کی جس کا نام ہے امپیریلزم. یہ امپیریلزم کی جو انیٹمی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ امپیریلزم کیا ہوتا ہے. اور ویسے کلیکشن بھی ہے یعنی امپیریلزم میں مختلف مضامین کا کلیکشن ریڈیچی نے ایڈٹ کی RADIC جس کا نام ہے امپیریلزم یا اکنامکس آف امپیریلزم یا امپیریلزم یا. اچھا جناب تو آج کی گفتگو ختم ہوئی.